बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। अपने दिन भर की रूटीन को अगर मज़ीद खूबसूरत करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से करें, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करें, उसका शुक्र अदा करने से करें कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब की। तो देखिएगा दिन भर की रूटीन कितनी खूबसूरत हो जाएगी, रूह को सुकून पहुँचेगा और वाकई में एक हकीकी खुशी और कामयाबी जो आपको चाहिए, जिसके आप मुंतज़र हैं, वो यकीनन आपको मिलेगी। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बहुत ही अहम मौजू आज का हमेशा की तरह खूबसूरत टॉपिक हमारी टीम लेकर आई है, जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हमेशा हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, आपकी सक्सेस को लेके जो भी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेट करती हैं वो हम लेकर आते हैं। अब जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है हमारी सेहत से मुतालिक। देखिए, बात करते हैं ना, जाने तो जहाँ है, अगर आप सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो ही आप दिन भर की आपकी जो रूटीन है, जो काम है, वो आप बाखूबी तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। हम दुनिया के तमाम तर काम करने को तैयार हैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, अपने बॉस के सामने वाह वाह बटोरने के लिए। हर चीज़ जो है वो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हों। हम ज़िंदगी में जो तारीफ़ें हमें चाहिए, जो मकाम, जो मर्तबा हमें चाहिए, वो हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात जब आती है हमारी सेहत की, बात जब आती है मी टाइम को, ख़ुद को वक्त देने की, आपने जो सेहत से रिलेट करती तमाम तर चीज़ें हैं उस पे तवज्जो देने की जब बात आती, वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं। हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं, साथ में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, बहुत सारी टेंशनें हमारे दिमाग में, बहुत सारी बातें ऐसी चल रही होती हैं जो कि अगर हम हेल्दी फूड ले भी रहे हैं तो उसे भी अनहेल्दी वो कर देते हैं। उसको जो एक तासीर होती है, उसके जो फ़वाइद हैं वो हम नहीं हासिल कर पाते। तो आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए तो बैलेंस डाइट की हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि हेल्दी और अनहेल्दी फ़ूड कौन सा है, किन ग़िज़ाओं से इज्तनाब ज़रूरी है और किन ग़िज़ाओं को, किस खुराक को अपनी रूटीन में रोज़मर्रा की डाइट में हमें शामिल करनी चाहिए। और बच्चों की जब हम बात करते हैं, जो कि यकीनन उनकी इस वक्त ग्रोथ की उनकी एक स्टेज होती है, कैसे उनकी डाइट का, उनकी खुराक का हम ख़ास कर ख़याल रखें। तो बहुत ही अहम पहला टॉपिक है हमारा इस पर, क्योंकि सेहत की बात की जा रही है और अगर आप अपनी डाइट का ख़याल नहीं रखते तो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं जनाब हुसैनी लाखानी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आपका क्लिनिक है। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर रिदा बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू सो मच ज्वाइन किया आपने। सेहतमंद रहने के लिए ग़िज़ाओं की हम बात करें, पहले तो नाज़रीन को डिफ़ाइन कर दें कि मतवाज़न और गैर मतवाज़न कौन सी ग़िज़ाएँ? अच्छा, मतवाज़न ग़िज़ा होती है जिसमें आप सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट के थ्रू ले रहे होते हैं और इसमें ये होता है कि जितने भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो आपकी प्लेट में मौजूद हैं और वो अगर आपको मिल रहे हैं या उससे आपको नरिशमेंट मिल रही है तो ये बैलेंस डाइट होती है। और बैलेंस डाइट में भी हमें देखना पड़ता है कि जितने भी हमारी फूड टाइप्स है अगर आपके वो प्लेट में मौजूद है और आप अगर वो ले रहे हैं तो इसको भी हम बैलेंस डाइट ही कहते हैं। ठीक है। और अगर अनबैलेंस डाइट की बात की जाए या फिर इस तरह अनहेल्दी डाइट की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि अगर आपके जो फूड ग्रुप्स हैं वो एक प्लेट में नहीं पूरे आ रहे हैं, जैसे आप एक फूड ग्रुप को ही प्लेट में, जैसे कि प्रोटीन्स ही आप सिर्फ ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ आप चावल खा रहे हैं, तो ये फिर आपकी अनबैलेंस डाइट आती है। और इसमें ज़्यादातर लोग इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि जैसे जंक फूड या फिर जो फ्राइड फूड्स होते हैं, तो ये फिर आपकी अनहेल्दी डाइट कहलाती है। मतवाज़न जो ग़िज़ाएँ हैं, अगर हमें इनका इस्तेमाल, जैसे कि आजकल मुझे लगता है बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जी जी, हम बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो इससे कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं? मसाइल काफ़ी ज़्यादा सेहत के लिहाज से इसमें हो सकते हैं कि जैसे आजकल कोलेस्ट्रॉल का इशू काफ़ी ज़्यादा रेस हो रहा है कि जैसे अनहेल्दी फूड्स हमारे ये कि हम स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि प्रिपेयर्ड चिप्स आ जाती है या फिर इस तरह फ्राइड फूड्स आ जाते हैं, और उसके लेने से ये कि फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू आना शुरू होता है। हमारा जिगर ये है कि जो फ़ैट है वो इंसुलेशन बनाना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा आजकल मोटापा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हर दूसरा इंसान का जो वज़न है वो काफ़ी दिन ब दिन कह लेके बढ़ता जा रहा है। उसकी उम्र से ज़्यादा उसका कद और उम्र से ज़्यादा उसका वज़न है। तो ये फिर एक रीज़न आती है कि आप जो मील ले रहे हैं, जो आप ये समझ रहे हैं कि आपको एक हेल्दी मील मिल रहा है, वो
بیسیکلی آپ کو زیادہ کیلریز پرووائڈ کرتا ہے. جتنی آپ کی ڈیلی کیلریز آپ کی باڈی مانگ بھی اگر آپ زیادہ لے رہے ہیں تو آپ کا باڈی ویٹ انکریز ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ جیسے جنک فوڈ کی بات کی جائے تو اس میں وائٹ فلور بہت یوز ہوتا ہے, بیکری آئٹمس میں وائٹ فلور یوز ہوتا ہے, تو اس سے ہمیں گلوکوز نہیں ملتی ہے, اور جب گلوکوز نہ ملے تو پھر ایسا ایسا جو ہمارا لبلبہ ہے وہ انسولین نہیں پروڈیوس کرتا ہے, اور پھر اس وجہ سے پھر آگے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو یہ 3 میجر ڈیزیزز ہیں. ایک اور جگر اور معدے کے جو امراض ہیں یہ بھی ڈائٹ کے ساتھ, جی اس کا بھی ڈائٹ کے ساتھ ہے کہ جیسے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس نہیں لینے, تو اس وجہ سے یہ کہ ہمارے جگر کو کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کاربوہائیڈریٹس نہیں دیں گے ہمارا جگر سینسیٹیو ہو جاتا ہے, اور اس وجہ سے پھر کافی زیادہ جیسے بھوک نہ لگنا یا پھر کانسٹیپیشن یا ڈائریا کافی زیادہ ہوتا ہے, یا پیٹ درد کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ پھر ریزنس آتی ہیں کہ یہ بھی بہت سارے میرے ارد گرد کے لوگوں میں بھی یہ میں نے کافی سنے کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں مروڑ سے یا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ریزن تب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی ڈائٹ یا میل پیٹرنس پورے دن میں نہیں لے رہے, جیسے اگر آپ صرف 2 میل پر ڈے لے رہے ہیں, یا اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو روٹی کا جو ایک استعمال ہے یا جو روٹی کا چناؤ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وائٹ فلور اگر آپ زیادہ استعمال کریں تو اس وجہ سے پھر ہمارا جو اسٹمک ہے یا لیور ہے یہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں, تو یہ اس وجہ سے سینسیٹیوٹی ہو جاتی ہے, اور پھر یہ کہ اسٹمک پین ہوتا ہے. بچوں میں یہ پیٹ درد کے جو ہے کھانے کے بعد وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا, بچوں میں بھی ریزن آتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ ہیلدی ہے تو کبھی بھی اس کو کانسٹیپیشن, ڈائریا یا پیٹ درد کی اس شکایت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو شروع سے ہی اگر جیسے انسٹنٹ نوڈلس کافی زیادہ یوز ہو رہے ہیں یا پروسیس شوگرز کا کافی زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ پریپیئرڈ سیرپس ہی پانی میں ملا کر دودھ میں ملا کر دے رہے ہیں, تو یہ پھر آگے ریزن آتی ہے کہ جب آپ کو ایک انہیلدی فارم میں کیلریز مل رہی ہیں یا پھر آپ کو نیوٹرینٹس مل رہے ہیں جو آپ کی باڈی میں ایبزارب نہیں ہو رہے, تو اس وجہ سے اسٹمک سینسیٹیوٹی یا انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اگر ہم ہیلدی ڈائٹ کی بات کریں, ہیلدی فوڈ کی بات کریں, اگر اس کا بے جا بہت زیادہ کھا لینا پیٹ بھر, اس سے بھی ایشوز کمپلیکیشنز؟ ہاں جی, یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹارٹنگ میں جب زیادہ کھاتے ہیں تو شروع میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کہ دل تنگ پڑتا ہے, ایگزاشن سی ہو جاتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کی باڈی ہیبیچول ہو جاتی ہے زیادہ کھانا کھانے سے. آپ زیادہ کھانا کھائیں گے, آپ کا اسٹمک جو اسپیس ہے وہ انکریز ہو جائے گی, اس وجہ سے آپ کا ویٹ بھی انکریز ہو جائے گا, آپ کا اوبیسٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اوبیسٹی پھر اپنے ساتھ بنڈل آف ڈیزیزز کو لے آتی ہے, تو اس لیے پھر یہ ایک نقصانات آتا ہے کہ جب آپ ایکسیسو ایٹنگ بھی کریں تو بھی پھر یہ آگے رسک فیکٹر آپ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. جی, اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کو میانہ روی اعتدال پسند ہونا چاہیے, اتنا مت کھائیں. اچھا, ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا کی اور ملٹیپل ڈشز جو ہوتی ہے, اگر میں ان شارٹ عوام کی آسانی کے لیے, ناظرین کی آسانی کے لیے بولوں تو بفے سسٹم, یہ ایک رواج بہت عام ہو چکا ہے, تو اس کا صحت کے ساتھ کیا کنیکشن ہے, ہیلدی انہیلدی کے لحاظ سے؟ اچھا, بفے سسٹم میں یہ کہ آپ اپنی اگر پلیٹ مینیج کرنا سیکھ لیں تو آپ ایزیلی بفے کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں, وہ بھی ہیلدی ہو سکتا ہے. وہ بھی ہیلدی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کی پلیٹ ہے اس میں 5 فوڈ گروپس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے, جس میں سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں. اگر بوفے میں روٹی ہے یا پھر چاول ہے تو اس میں سے ایک سرونگ آپ چاول یا روٹی کی لے لیں, وہ ایک آج کہہ لیں کہ 4تھ پارٹ آپ کا اس میں ہونا چاہیے. پھر اب باقی کا جو 4تھ پارٹ ہے پلیٹ کے ہاف کا, اس میں یہ کہ پھر آپ کوئی پروٹینز لے لیں. پروٹینز میں ان کیس چکن ہے, دال ہے, لوبیا ہے, جو بھی چیز ہے وہ آپ اس سے بھر دیں. پھر ایک 4تھ پارٹ آپ کا ہونا چاہیے فروٹس پہ یا پھر ویجیٹیبلس پہ. اگر کوئی ویجیٹیبل اسٹیو ہے یا پھر کوئی فروٹ ہے تو آپ وہاں پہ رکھیں, یا سیلڈز ہے ایون, تو آپ اس کو مطلب کہ ایک فل اپ کر لیں. پھر باقی کا جو 4تھ پارٹ آپ کا رہ جاتا ہے وہ آپ کا ڈیری پروڈکٹ بھی ہونا چاہیے, جیسے کہ یوگرٹ زیادہ یوز کیا جاتا ہے, پنیر یوز کیا جاتا ہے, یا آپ اپنے میل کے ساتھ دودھ لے سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ اپنی جو پلیٹ ہے اس کو بیلنس طریقے میں 4تھ پارٹ پہ ڈیوائڈ کر کے ان سارے فوڈ گروپس کو مینیج کر لیتے ہیں تو یہ پھر آپ کا ہیلدی بوفے, یا آپ اپنے کہہ لیں کہ ایک ہیلدی وے میں بوفے کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اپنی اویئرنیس ہونی چاہیے, جو ہمارا پلیٹ ہے ہماری وہ ہمیں بنانی آتی ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے, جب تک پہاڑ نہ بن جائے تب تک یہ کہ پھر لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پیٹ بھر کھانا ہے, کیونکہ جناب ہم نے پے کیا ہوا ہے, بفے سسٹم ہے, بہت ساری آئٹم جو ہیں وہ مل رہی ہیں, تو ایک دم ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے, پتہ نہیں اس کے بعد ہمیں کھانا نصیب ہوگا یا نہیں, اس چیز کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے. کچھ لوگ ہیں وہ, آپ نے دودھ کا ذکر کیا, آپ نے یوگرٹ وغیرہ کا ذکر کیا, پنیر, یہ کچھ لوگ وہ کھانا پسند نہیں کرتے, ایون بچے بھی نہیں کھانا پسند کرتے. تو کیا یہ کس طرف یہ ہیبٹ کریٹ کی جائے؟
اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شروع سے انٹروڈیوس نہیں کروایا ہوا ہے اپنے بچے کو کہ وہ اگر دودھ نہیں پی رہا ہے, ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا ہوا ہے, تو آپ اس میں فلیورز ڈال سکتے ہیں. جیسے کہ بچوں کو چاکلیٹ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے, تو آپ چاکلیٹ فلیور میں کوئی بھی اس طرح نیوٹریشن سپلیمنٹ لے لیں, اس کو دودھ میں مکس کریں تو بچہ وہ لے سکتا ہے. یوگرٹ فلیورڈ مل جاتے ہیں, جیسے مینگو فلیورڈ میں یا پھر اسٹرابیری فلیورڈ میں یوگرٹ ملتے ہیں, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. پنیر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر سالن بنا رہے ہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں, یا بچوں کو جیسا چیز بہت پسند ہوتی ہے کسی بھی چیز میں, تو اگر آپ اس کے لیے ویٹ پاستا بنا رہے ہو اس میں آپ پنیر کا استعمال کر لیں. تو یہ پھر یہ کہ آپ اگر کمپوزیشن کر لیتے ہیں تو پھر بچے ایزیلی اس چیز کو اڈیپٹ بھی کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں, اور اس طرح ان کی جو ایک فوڈ گروپ انٹیک یا کنزمپشن ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں لے رہے, تو آپ کسی اور چیز میں اس کو کسی اور چیز میں آپ اس کو ورائٹیز میں آپ اس میں آپ اسے کھلا سکتے ہیں. زبردست. کچھ لوگ گوشت بہت پسند کرتے ہیں. ایک تو آپ لوگ کہتے ہیں پورشن کنٹرول ہو, اس میں تھوڑے تھوڑے تمام تر چیزیں ہوں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیلی, اگر صبح کے کھانے کی بات کریں, دوپہر کی یا رات کی بات کریں, ہر کھانے میں انہیں گوشت چاہیے ہوتا ہے, اور صرف وہ پورشن کنٹرول نہیں, وہ پھر اچھا خاصا کھاتے ہیں. تو اس کے کیا اثرات صحت میں مرتب ہو سکتے ہیں؟ اچھا اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ واقعی یہ بات ہے کہ گوشت کافی زیادہ, اگر میلز کی بات کی جائے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں, اور ان میں ریشیو بھی دیکھی جائے کولیسٹرول کی تو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. گوشت کا ایک بیلنسڈ یا پھر کہہ لیں کہ سرونگ ہوتی ہے, اگر آپ اس سرونگ میں اس کو انٹیک کریں پورے دن میں, گوشت نہ بھی ہو, اگر پروٹین کی بات کی جائے کیونکہ گوشت میں بھی پروٹین ہوتی ہے, تو اگر آپ پروٹین کی 2 to 3 سرونگ پر ڈے لے لیتے ہیں تو اٹس اوکے. لیکن اگر اس سے زیادہ اگر آپ لے رہے ہیں یا بہت زیادہ پورشن میں اگر آپ کھا رہے ہیں, تو پھر اس سے یہ کہ کولیسٹرول ایشو یا یورک ایسڈ آپ کا ہائی ہو جاتا ہے, جوڑوں کا پرابلم آ جاتا ہے, کڈنیز اس میں ڈیمیج ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, یا پھر اس میں جو سٹونز, رینل سٹونز جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں زیادہ گوشت کھانے سے, یورک ایسڈ کے سٹونز بن جاتے ہیں یا آکزیلیٹس کے سٹونز بن جاتے ہیں کڈنی میں, تو یہ پھر زیادہ کامن فیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے ہم بات کر لیں اپنے کے پی کے کی, جی وہاں تو لوگ زیادہ کھانا ہی گوشت پسند کرتے ہیں, اور وہ بھی صحیح چربی والا گوشت کھاتے ہیں. اچھا ان کی ایک یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنی ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ رکھتے ہیں, ساتھ وہ ڈائجیشن کے لیے گرین ٹی پی رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے زیادہ ان میں اگر وہ ہیوی ڈائٹ لے رہے ہیں تو ساتھ ڈائجیشن بھی کر رہے ہیں, تو وہ ان دونوں چیزوں سے یہ کہ اپنی ڈائجیشن پوری کر اس کو ایک قسم کا جو وہ کیلوری انٹیک کر رہے ہیں اس کو برن کر رہے ہیں. تو اس طرح ادھر اتنی زیادہ ریشو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جتنی اس طرح پنجاب سائڈ میں یا فیملیز میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. نہیں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ کہ وہاں پہ دیکھا جائے تو فزیکل ایکٹیویٹی انہوں نے کافی اچھی رکھی ہوئی ہے, کہ وہ بجائے کوئی بھی وہیکل یوز کرنے کے وہ واک کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, کہ وہ واک کرے, یا اس کا کوئی نہ کوئی اپنی ڈیلی بیسس پہ انہوں نے فزیکل ایکٹیویٹی پرائرٹائز کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ پھر ریزن آتی ہے کہ وہاں پہ اتنی ریشیو نہیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کیس اگر وہ زیادہ کھا بھی لیں تو اس کو برن بھی کریں. ٹھیک. اچھا اگر ہم نے گوشت کھانے ہیں, کچھ لوگ پسند کرتے ہیں, انہیں پسند بھی ہے, ساتھ میں کوئی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرے, ایکسرسائز ہو رہی ہے جس سے وہ گوشت انہیں نقصان نہیں دے گا, تو وہ کون سا ہونا چاہیے؟ یہ جو فارمی ہمیں مرغیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ, یا پھر ہم گائے بکرے کا گوشت استعمال کریں؟ اچھا چکن سے بھی زیادہ بیسٹ فش ہے. فش اگر آپ استعمال کریں تو وہ بھی وائٹ میٹ میں آتا ہے, تو ہاں موسم بھی ہے, تو آپ اس کا بلکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں کہ آپ فش استعمال کریں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ گوشت کی بات کی جائے تو اس میں بکرے کا گوشت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, اس میں فیٹس کم ہوتے ہیں اور اس کا لین میٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے پھر بکرے کا گوشت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اچھا فش کی بات کی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فش جو ہے وہ گرمیوں میں نہیں کھانی چاہیے. جی تو یہ صحیح ہے؟ اچھا بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ فش جب ہم کھاتے ہیں تو ڈائجیشن زیادہ ہو جاتی ہے, یا پھر ڈائجیشن وہ زیادہ ریکوائر کرتی ہے, اور جیسے آپ نے یہ ٹرم سنی بھی ہوگی گرم تاثیر ٹھنڈی تاثیر, تو اس وجہ سے یہ کہ ہماری بلڈ سرکولیشن جب تیز ہو جاتی ہے فش کھانے کی وجہ سے, تو کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ باڈی ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں یا ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ گرمی میں نہ کھائیں, لیکن آپ کھا سکتے ہیں اسٹیم فارم میں کھا سکتے ہیں آپ, یا پھر مطلب کہ جیسا فش پائز بنتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں, تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک. بس آپ ایک طریقہ آپ کا مختلف ہو جاتا ہے, یا آپ کی وہ کوانٹٹی کی ہم بات کریں وہ ذرا لمیٹڈ ہو جاتی ہے. خواتین کی اگر میں بات کروں, وہ اگر اپنی ڈائٹ پہ فوکس نہیں کرتی ہیں تو ان میں کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اچھا آج کل یہ بھی کافی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہارمونل امبیلنسز کافی ہو رہے ہیں, اور آج کل خواتین اپنے آئرن کے انٹیک کا نہیں خیال رکھ رہی ہیں. گوشت کی بات کی جائے تو گوشت کا انٹیک نہیں وہ لے پا رہی ہیں صحیح طریقے سے. اکنامیکل ایشوز کی ایک الگ بات آتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ان مین اگر
इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अगर एक फीमेल्स के लिए देखा जाए तो वो आयरन है। और आयरन ज़्यादातर देखा जाए तो फीमेल्स में नहीं देखने को मिलता है कि वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में उनकी बॉडी में मौजूद हो, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से या स्ट्रेस आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिल रही हैं कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर उस वजह से वेट उनका डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसके अलावा हेयर फॉल का इशू, एक्नी होना शुरू हो जाती है, स्किन कलर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे पेलर हो जाता है। तो ये फिर रिस्क फैक्टर है जो अनहेल्दी डाइट या फिर प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से फीमेल्स में देखने को मिल रहा है। तो कैसे इसको पूरा किया जाए, ये सेहत एक हेल्दी डाइट कौन सी हो खवातीन के इसके लिए बेस्ट डाइट होती है कि सबसे पहले तो आयरन इनरिच सोर्सेज आपको लेनी चाहिए, जिसमें दूध आ जाता है, ग्रीन कलर की जो वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप वो ले। प्रोटीन में से आप दाल का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन या फिश का, या फिर लाल गोश्त जो होता है जैसे कि बकरे का या फिर भैंस का, तो आप इसका अगर ज़्यादा इंटेक करें तो ये भी आपके आयरन की कमी को पूरा करती है। की तरफ चले जाते हैं कि हम डाइट अपनी बेहतर नहीं करते, हम चले जाते हैं कि मेडिसिन खाते हैं उससे ठीक हो जाएंगे। जी, सप्लीमेंट्स भी काफ़ी हेल्प करती हैं। जैसे होता है कि कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, प्रोटीन एलर्जी की बात की जाए, उस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी आती है। तो आप इसके अल्टरनेटिव में ये कि फिर सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये होता है कि जैसे हम डेली बेसिस पे अगर नट्स नहीं ले पा रहे हैं या सीड्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आप फिर सप्लीमेंट आपको ओमेगा 6 के मिल जाते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये भी एक अल्टरनेटिव सोर्स, बेड सोर्स है। सही हो गया। अच्छा, कुछ अगर मैं कहूँ कि ये हमारा जो फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मे की हम बात करें, ये क्या हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है उसको पूरा कर रहा है, या हम ये बात कहें कि हम सेहत के साथ धोखा कर रहे हैं या सिर्फ पेट भर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें जो एक पकाने का तरीका होता है वो सही नहीं है। क्योंकि डीप फ्राइड में क्या है कि अगर जिस तरह आपने बात की कि बर्गर्स या फिर शॉर्मा, तो इसमें जो चिकन है वो काफ़ी डीप फ्राइड होकर फिर आगे उसमें डाला जाता है। वेजिस की बात की जाए तो वेजिस होती हैं कि पता नहीं फ्रेश हैं कि नहीं है, ये काफ़ी दिनों से वो प्रिजर्व्ड हुई हुई हैं। उसमें जो डो यूज़ होती है, जैसे मैंने वाइट फ्लोर का पहले जिक्र किया, तो वाइट फ्लोर ही ज़्यादातर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। अच्छा, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा के बड़े शौकीन लोग हैं, ये हमारी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकती है, नुकसान दे सकते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक आपकी सेहत से मुतालिक है कि सेहतमंद रहने के लिए किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। मतवाज़न और गैर मतवाज़न ग़िज़ाओं पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिदा साहिबा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बर्गर, पिज़्ज़ा, शॉर्मा, ये चीज़ें खाने वाले बड़े शौकीन लोग आजकल मेरे ख्याल से हम सभी खाते हैं जी। तो ये अपनी सेहत को हम धोखा दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं, या इसके कोई फ़ायदे भी हैं? जैसे कि क्रेविंग्स की बात की जाए, आजकल काफ़ी ज़्यादा है कि हर दूसरा इंसान इन चीज़ों की तरफ जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे में क्रेविंग हो रही होती है और हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी हमारे ब्रेन सिग्नल कैच कर लेते हैं कि इनकेस भूख लगी हुई है तो वीडियोज़ ऐसी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये फिर एक किस्म के स्टिमुलेटर्स के तौर पर बात की जाए तो अगर आपके सामने ऐसे वीडियोज़ आ रही है तो आपका ब्रेन ऐसे सेल्स या फिर ऐसे नर्व्स या हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपको भूख दोबारा से लगना शुरू हो जाती है। तो वही बात है कि आप अपनी सेहत के साथ धोखा कर रहे होते हैं कि चीट मील वैसे ही लेना चाहिए कि ये कि आप अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन ये कि हमारी गेस्ट की बड़ी अच्छी बात लगती है, वो कहते हैं कि आप पूरा दिन, पूरे जो वीक है वो ये ना खाएं चीज़ें, लेकिन एक दिन आपका चीट डे होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। मैंने कहा ये अच्छा मार्जिन दे दिया कि पूरा हफ्ता ना खाएं, एक दिन आप खा सकते हैं। एग्जैक्टली तो वो फिर एक दिन ये कि जो आपकी बॉडी जो क्रेव कर रही है, जिस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है, बेशक शुगर्स के लिए, मीन्स के कोई भी मीठी डिज़र्ट है या कुछ भी है, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो रोज़ नहीं ले सकते रूटीन में। उस चीज़ के लिए ये कि फिर जो आप बाकी जो अगर आप पूरे वीक में 7 दिन आते हैं, एक दिन आप चीट डे रखते हैं, बाकी 6 डेज आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। तो इसलिए फिर ये कि आप एक दिन रखिए चीट डे, उसमें अपनी क्रेविंग्स को पूरा करें, लेकिन डेली बेसिस पे इन चीज़ों की तरफ ना जाए। फिर ये सेहत के लिए नहीं ठीक। मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे ये चीज़ें दे रहे हैं, तो उनकी सेहत पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? क्योंकि उनके अब वो जो उम्र है, वो जो एज है, वो अभी वो ग्रो कर रहे हैं, अभी उन्हें हेल्दी चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें भी देखने को बहुत ही हैरान कुन चीज़ है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो अब जैसा हम वही बात है कि डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ जो प्रिजर्व फॉर्म या फ्रोज़न फ्रूट्स की फॉर्म में जो दे रहे हैं कि इसमें सोडियम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है,
تو آپ اگر اس طرح کی کوئی چیز دیتے بھی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو فروزن فروٹس کی فارم میں اگر آپ دے رہے ہیں، جیسے پیٹیز پریپیئرڈ آ جاتی ہے، کوئی میرینیٹڈ میٹ آ جاتا ہے، تو اس میں سوڈیم کم ہونا چاہیے. اور کوشش پڑھ سکتے ہیں نا، انگریڈینٹ لکھے ہوتے ہیں، آپ انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پورا لیبل ہوتا ہے، آپ اس لیبل میں دیکھ لیں کہ سوڈیم کتنا ہے، کتنا ریکوائرڈ ہونا چاہیے ایک بچے کے لیے. ویسے ایک نارمل پرسن کے 2500 mg سوڈیم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہائپر ٹینسیو ہے جس کو بی پی کا ایشو ہے، اس کے لیے 1500 mg سوڈیم پر ڈے ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ، اور دوسرے یہ ایک اور آتی ہے کہ ہم بچے کو ڈیپ فرائڈ فوڈس کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ اس کو یا تو اسٹیئر فرائڈ فوڈ دیں، یا گرل فارم میں دیں، یا بیکڈ فارم میں. آج کل ایئر فرائی بھی آ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں یہ ہے کہ جسٹ ایک کہہ لیں کہ ایئر آئل اسپرے ہوتا ہے، تو آپ اس میں کھانا اسی لیے بنا سکتے ہیں، اور اتنا فیٹ نہیں ہوتا اس کھانے میں. تو آپ اس طرح سے بچے کو کھانا دے سکتے ہیں، تاکہ بچے کے بھی ایک جو وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر اس کو چپس چاہیے، فنگر چپس بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں، تو اگر آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ڈیپ فرائڈ فوڈ سے بچائیں اپنے بچوں کو. بچانا چاہیے. کہ یہی ایک وجہ ڈائٹ کے بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں، ان میں چڑچڑا پن سا آ رہا ہے، یادداشت کا ایگزیکٹلی میموری کا ایشو ہوتا ہے. کہ جیسے اسکولرز جو چلڈرن ہوتے ہیں، ان کو پھر جو جب آہستہ آہستہ ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کی نالج میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو ان کو یاد نہیں رہتا ہے، اور رٹا لگوا دیتے ہیں، لیکن اس طرح ان کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے. تو یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر آپ شروع سے ہی بچے کو، جیسے 8 ماہ کے بچے کے 8 میل پیٹرنس پر ڈے ہونے بھی، اس کو 8 ٹائم کھانا جانا چاہیے. بے شک آپ جوس دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورشن میں آپ اس کو کھچڑی دے رہے ہیں یا کوئی پیورے دے رہے ہیں، لیکن اس کے 8 پیٹرنس جو ہیں میل کے، وہ پر ڈے پورے ہونے چاہیے. لیکن 8 ماہ کے بچے کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کو ایک میش پوٹیٹو روئے گا نہیں تو ایگزیکٹلی زیادہ تر یہ ماؤں کا ہوتا ہے کہ وہی اویئرنیس کی بات آتی ہے کہ کنٹریز کا بھی ہوتا ہے کہ دودھ زیادہ دے دیا جاتا ہے، لیکن ویسے فوڈ گروپس نہیں دیے جاتے. تو اس وجہ سے بھی یہ کہ برین ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی ہے بچوں کی. مجھے لگتا ہے بتایا نہیں گیا نا کہ کتنی عمر کے بچے، کتنی ماہ کا بچہ جو ہے اس کی آپ نے خوراک شروع کروانی ہے. جی یہ اویئر نہیں کیا جاتا نا. بس ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 1 سال 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتے رہنا. ایگزیکٹلی ماں کا دودھ یا پھر بھینس کا دودھ. ایون ہوتا ہے کہ بھینس کا دودھ بھی آپ کو 1 سال کے بعد پلانا چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ کہ 3رے مہینے میں یا پھر 4تھے مہینے میں بچے کو پلا دیا جاتا ہے. امیونٹی بلڈ نہیں ہوتی ہے، انفیکشنز ہو جاتے ہیں، نمونیا زیادہ کامن کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس طرح سے اگر اویئرنیس کیمپینس ہونا شروع ہو جائیں، تو ماؤں کو اگر تھوڑا سا اویئرنیس ہو جائے، تو اس طرح بچوں کی ہے کہ باڈی ڈیولپمنٹ ایک ہیلدی وے میں ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا، چھوٹے بچے اگر موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کی صحت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، وہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو اوبیسٹی آتی ہے، جس میں ان کا ڈیولپنگ ڈائبٹیز ان کی ہو سکتی ہے، کہ یہ ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف جا سکتے ہیں، یا پھر ان کو ہارٹ پرابلمس ہو سکتی ہیں، جس میں یہ کہ ان کی جو ایگزیکٹلی جو ان کی دل کی رگیں اس پہ کلوٹنگ بن سکتی ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ پھر سستی کافی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جاتے، ایگزیکٹلی ہائٹ ان کی رک سکتی ہے، پیوبرٹی ان کی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ پھر کافی رسک فیکٹرز ہے جو ایک بچے کے موٹاپے یا موٹا ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کلیجی کی ہم بات کریں تو اس میں کون سے وٹامنس پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں آپ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑا یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کلیجی کھائیں. تو اس کے صحت پہ کیا مسئلہ؟ جو مٹن لیور ہے نا، یہ کافی زیادہ مینس کے جو بکرے کا جو لیور ہوتا ہے، یہ کافی زیادہ افیکٹو ہے. اس میں آئرن اور پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ لے، جیسے جن کو آئرن کی کمی ہے، اگر وہ مٹن لیور جو ہے وہ اپنے اس کا اسٹیو بنا کر یا فرائڈ فارم میں، جیسے اسٹیر فرائڈ کر کے یا بیک کر کر اگر وہ لیں، تو اس سے یہ کہ ان کی آئرن کی ڈیلی بیسس کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. بچوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو اسٹارٹنگ سے اگر آپ بچوں کو دینا شروع کریں گے، اس کے پلیٹ میں، جیسے بچہ ہے 8 ماہ کا ہے، آپ اس کو پلیٹ بنا کے دے رہے ہیں، سامنے رکھ دیا، وہ اب اس کو پتہ ہے کہ فوڈ پڑا ہوا ہے اس کے سامنے، لیکن اس نے خود ہی کھانا ہے، اور ٹیسٹ آہستہ آہستہ اس کا آپ خود ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اگر بچے کو پہلے سے ہی آپ دینا شروع کر دیں گے، تو اس سے یہ کہ پھر بچہ بعد میں بھی آپ کا جو ہے وہ کلیجی وغیرہ، گوشت، سبزی، ہر چیز کھا سکتا ہے. زبردست. کچھ لوگوں کا جو سننے میں آتا ہے کہ ہم فروٹس نہیں کھاتے، ہمیں پسند نہیں ہے، یا سارے فروٹ نہیں کھاتے، کوئی ایک اکا دکا جو ہے وہ کھا لیں گے. تو فروٹس کی جو اہمیت ہے ہماری لائف میں، صحت سے جو اس کا لنک ہے وہ کتنا ہے؟ اچھا، مین ہماری جو منرل سورسز ہیں نا، جیسے زنک ہے، میگنیشیم ہے، وٹامن سی ہے، وٹامن اے ہے، بی ہے، تو یہ ہمیں فروٹ سے ہی ملتا ہے. مینس کہ منرل کی سورسز ہمیں فروٹ سے ہی ملتی ہے. مینس کہ ایک فروٹ ایک ایسا گروپ ہے جس سے بھی ہمیں منرلس مل سکتے ہیں. اور اگر اس کو نہ لیا جائے تو پھر جیسے جو لوگ جن کا کھانا کھانے کے بعد بھی بی پی لو رہتا ہے،
یا پھر کہہ لیں کہ ان کا مطلب کہ کنٹینیوس بی پی لو رہتے ہیں تو یا شوگر لیولز ان کے لو ہو جاتے ہیں، تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کاربوہائیڈریٹ سورس لے رہے ہیں لیکن اس میں سے فروٹ گروپ نہیں لے رہے ہیں تو یہ پھر وجہ ہوتی ہے کہ ان کا بی پی پھر مینٹین یا بیلنس نہیں رہ پاتا ہے. تو فروٹ اگر آپ جیسے کچھ لوگوں کو فروٹ کھانا نہیں پسند لیکن پینا پسند ہے، مینس کہ اس کا جوس لے لیتے ہیں، تو آپ پلپی جوس لے سکتے ہیں. تو یا پھر اس کا پیورے ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا فروٹ کو ابال لیں، اس کا یہ کہ جو فائبر ہے اس کو ایک پیورے کی فارم میں نکال لیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں. تو یہ کافی اس طرح ورائٹی، یا شیکس کافی افیکٹو ہوتے ہیں، آپ شیکس پی سکتے ہیں. تو اس طرح اس فارم میں اگر آپ فروٹ لیں تو یہ پھر یہ کہ آپ کی ایک ڈیلی بیسس کی منرل انٹیک کو پورا کر سکتے ہیں. کرتے ہیں. فریزی ڈرنک ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں، بچوں کو بھی پلاتے ہیں، اور ہم کہیں بھی کسی کی دعوت کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں، وہ دعوت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک فریزی ڈرنکس نہ ہو. تو یہ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے؟ یہ کافی زیادہ رسک فیکٹر کاسٹ رکھتی ہیں کیونکہ اس میں شوگر کا جو ایک کوانٹٹی ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے. مینس کہ جہاں اگر ہم اپنے ایک چائے میں 1 ٹی اسپون ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں 12 ٹی اسپون ایک گلاس میں ہوتے ہیں. تو یہ پھر یہ کہ آپ کے لیور کو ڈائریکٹلی اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے لیور سینسیٹیو ہو جاتا ہے، یا لیور انفیکشن میں ہیپیٹائٹس آپ کو ہو سکتا ہے. ہیپیٹائٹس کی کوئی بھی ٹائپ آپ کو ہو سکتی ہے ABCD. اور اس کے علاوہ یہاں پہ فیٹی لیور ڈیزیز کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. بچوں کو ہم بڑے شوق سے بچے تو بلکہ ضد کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہ فیڈرز میں یا پھر گلاس میں ڈال کر دے دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ بچے کو کسی نہ کسی اور ایکٹیویٹی کی طرف مبتلا کر دیں تاکہ وہ بھول جائے کہ اگر ان کیس ان کے سامنے فریزی ڈرنک پڑی ہوئی ہے تو وہ اس چیز کو بھول جائیں. اور کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں ایسی چیز ہی نہ لے کر آئیں جس کی طرف بچے جا سکیں. اچھا، ہم کچھ کھانا بناتے ہیں، جیسے اگر ہم دالوں کی بات کر لیں، ویجیٹیبلس کی بات کر لیں یا میٹس وغیرہ کی بات کر لیں، بہت زیادہ فرائی کرتے ہیں آئل کے اندر، یا بہت زیادہ مسالہ جات کا استعمال اس میں کر لیں گے. تو یہ جو ڈیپ فرائی کرنا، بہت زیادہ آئل کا استعمال، کیونکہ کچھ لگتا ہے جب تک ہمیں آئل کی لیئر دکھائی نہیں دے گی بھائی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، وہ کھانا تو مزیدار تری نہیں ہوگی، یا پھر صحیح تیز قسم کے مسالے نہیں، اسپائسی نہیں ہوں گے. تو یہ صحت کے لیے کتنے اس کے اثرات ہیں وہ؟ اچھا، یہ ڈائریکٹلی آپ کے اسٹمک پہ اٹیک کرتا ہے، جس سے السرز وغیرہ ہو جاتے ہیں. اور زیادہ اگر آپ بہت زیادہ بھون کر کھانا بنا رہے ہیں کہ جب تک وہ مسالہ کالا نہیں ہو جاتا یا ڈارک مرون نہیں ہو جاتا، اچھے سے فرائی کرنا. ہاں جی، تو وہ یہ پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوٹریشنل ویلیو اس کہہ لیں کہ جس میں اگر آپ انین یا ٹومیٹو یوز کریں یا جنجر یا گارلک یوز کریں تو اس کی نیوٹریشن ویلیو ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو زیادہ آئل میں یا ہیٹ پہ بنا رہے ہیں تو وہ نیوٹریشنل ویلیو کو کم کر دیتا ہے. تو یہ پھر اس سے یہ کہ پھر آپ وہ اگر کھانا کھا رہے ہیں سمجھ کے آپ کو غذاؤں سے یا جو ایک غذائیت ہے آپ کو اس سے مل رہی ہے تو بالکل نہیں ملتی ہے. تو ہم ہمارے لاہور کی بات کریں، ان کے کھانے کس قدر آئلی اور اسپائسی ہوتے ہیں. اپنے KPK کی بات کریں، اس میں وہ چربی والے کھانے ہوتے ہیں. اپنے کراچی کو دیکھ لیں، یعنی کہ ہر صوبے ہر شہر کی جو خاصیت اس میں آئل یا اسپائسی، یہ ضرور چیزیں جی. تو اس وجہ سے اسٹمک السر کے وہ کھانے کے فوراً بعد پیٹ درد یا پھر لوز ٹوز ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ کو کھانا ڈائجسٹ ہی نہیں ہو پاتا ہے، یا کافی ایسیڈیٹی آپ کو رات کو اس طرح فیل ہوتی ہے. تو یہ پھر آگے منفی اثرات ہیں جو اس طرح کے کھانا کھانے سے ہو سکتے ہیں. ہمارے میل حضرات بھی بہت اسپائسی کھانا کھانے جو وہ پسند کرتے ہیں. اگر ہم بات کر لیں کراچی کی بریانی کی، مجھے لگتا ہے ہم تو ایک چمچ ایک اسپون جو ہے نا، ایک نوالا جو ہے نا، وہ بھی ہم نہ کھا سکیں تو وہ لوگ کھاتے ہیں وہ. تو اس سے مزید ایشوز نہیں بڑھ رہے ہمارے؟ ایگزیکٹلی، میل نرشمنٹ یا میل نیوٹریشن کافی زیادہ اس سے بڑھی ہے، جس سے یا تو وہ اپنا ویٹ گین ہی نہیں کر پاتے یا ان کی باڈی میں مسل میس ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ پھر ریزن آتی ہے کہ پھر آپ کو جب غذائیت ملتی نہیں ہے، آپ کی باڈی کو جب غذائیت نہیں مل رہی ہے تو آپ کی باڈی ان رسپانسو کوئی مسل بلڈ یا آپ کی باڈی ڈیولپمنٹ کرتی ہی نہیں ہے. اور پھر وہ نیوٹریشن نہیں ملے گی تو پھر آپ کو وہی بات ہے کہ اسٹمک ایشوز، لیور ایشوز، یا پھر اس کے لیے آسان حل ہمیں کہتے ہیں اچھا ہم نے اسپائسی کھا لیا، ساتھ میں فریزی ڈرنک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا. یا پھر ہم کوئی اسٹمک کا کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، جی ٹھیک ہو جائے گا، اوکے ہو جائے گا. اور پھر وہی روٹین ہم شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم یہ ساتھ جو فریزی ڈرنکس یا کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے رہے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب کہ جو اسٹمک ایشو ہے وہ اسٹمک محفوظ رہے گا. تو وہی بات ہے کہ آپ ایک قسم کا اپنے باڈی کو نرشمنٹ دے ہی نہیں رہے کسی بھی طریقے سے. تو بیٹر یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی اسپائسی فوڈس کو کم کریں، مینس کے اسپائس لیولس کو کم کرنا شروع کریں، اور آئل کے انٹیک کو تھوڑا سا کم کرنا شروع کر دیں. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن لوگ مانیں گے نہیں کیونکہ انہیں چاہیے ڈھیر سارا آئل والا کھانا.
ढेर सारा स्पाइसी. अच्छा, अगर रेड चिली का इस्तेमाल बड़ा होता है डिफरेंट मसाला जात का भी, अगर रेड चिली की बजाय हम ग्रीन चिली का इस्तेमाल करें तो वो थोड़ी बेहतर जी जी वो बेहतर है. आप रेड चिली भी ये कि आप थोड़े से उसके फ्लेक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि अगर 2 रेड चिली अगर आपके एक मील में होनी चाहिए तो आप उसके बजाय 10 डाल रहे हैं. तो उसके अल्टरनेटिव में ग्रीन चिली भी काफ़ी बेस्ट है कि आप उसके साथ भी खाना खा सकते हैं. स्पाइसी आपको चाहिए जी, तो वो एक टेस्ट डेवलप टेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट बीमारियों और ग्रीन चिली से भी आपको इवन आयरन मिलता है. तो ये कि फिर आप अगर वो ले रहे हैं, आपका टेस्ट डेवलप हो रहा है और आप इतना ज़्यादा उसको पका भी नहीं रहे हैं, तो उससे ये कि आपको फिर भी ग़िज़ायत मिल जाती है. ठीक हो गया. जो दिल के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर, शुगर के, ये अपनी सेहत को बरकरार कैसे रखें, कि किस फूड का ज़्यादा इंटेक करेंगे? अच्छा, ज़्यादातर इनके लिए पोटाशियम इनरिच फूड्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे कि मिल्क में पोटाशियम ज़्यादा होता है, दाल में पोटाशियम ज़्यादा होता है, रेड बीन्स में पोटाशियम ज़्यादा होता है, या रेड मीट में पोटाशियम ज़्यादा होता है. बस इनके लिए एक ये मतलब कि परहेज़ होती है कि आप बनस्पति घी या जो एनिमल फैट से बने हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि देसी घी, बनस्पति घी या जो बटर है वो फिर एनिमल फैट से बना होता है. ब्रेक के बाद इस पे मज़ीद बात करते हैं कि जो लोग डिफरेंट डिजीज़ में मुब्तला हैं या अपनी खुराक की वजह से, अपने लाइफ स्टाइल की वजह से अगर वो हो गए किसी भी बीमारी में मुब्तला, तो कैसे वो उसको कंट्रोल रखें या अपनी डाइट का खास कर वो किस तरह से ख्याल रख सकते हैं. इस पे मज़ीद भी हम जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का पहला टॉपिक आपकी सेहत के हवाले से है. आपको सेहतमंद रहना है, यकीनन सेहतमंद दिखना है, लेकिन उसके लिए किन ग़िज़ाओं का आपने इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है, ये हम जान रही हैं. डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं. डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे जो लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं, वो अपनी सेहत को कैसे बरकरार रखें, किन चीज़ों को खाएं और किन से इज्तनाब करें, वो आप बता रही थी. जैसे कि बैलेंस डाइट, हम इसमें पहले कहते हैं कि आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. जैसे मैंने शो के शुरू में बताया कि आपकी प्लेट में 5 फूड ग्रुप्स होने चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स और वेजिटेबल और फैट. फैट में ये है कि आप जो ये वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने साथ नट्स वगैरह रख सकते हैं. वर्जिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट से लीस्ट भी आपकी 30 मिनट्स की जो एक्सरसाइज है वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए. वॉक कर लें आप थोड़ी सी. होता है कि लोगों को वॉक से होता है तो आप बेशक जुम्बा डांस कर लें, या कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिसमें आपकी 30 मिनट्स की डेली एक्टिविटी, जिसमें आपकी सिर्फ एक्टिविटी हो, आप घर के एक्टिविटीज़ को उसमें इन्वॉल्व मत करें. होता है कि जो हाउस वाइफ कहते हैं हम तो पूरा दिन घर का काम करते रहते हैं, ये एक्सरसाइज कम है, तो वो डेली बेसिस पे उनकी जो वो एक्टिविटी है तो उस पर उनकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है. लेकिन एक एक्स्ट्रा 30 मिनट्स की एक एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो लाजमी अपनी डेली बेसिस पे रखें. और वेट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अगर अपने वेट को मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं, कि अगर उनका हाइट जो है 5'4" है और उस हिसाब से अगर उनका 57 kg होना चाहिए और उतना वो बैलेंस करे, तो इस तरह से ये कि अपनी हेल्दी या अपनी बॉडी को ये कि एक हेल्दी वे में वो चला सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं अब सुबह के नाश्ते की, कि सेहतमंद रहने के लिए आप डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्दी नाश्ता होना चाहिए. क्या आप समझती हैं इस वक्त ओवरऑल अगर हम देखें, जो बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या ऑफिस गोइंग जो हजरात हैं या इवन जो घर में रहने वाले हैं, क्या वो तमाम तर सेहतमंद जो खाना है, जो नाश्ता है हेल्दी, क्या वो ले पा रहे हैं? नहीं. अब जैसे कि देखा जाए पराठा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ये कि पराठा अगर यूज़ कर भी रहे तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल कम करें. फिर दूसरा आ जाता है कि एग्स आप यूज़ करें. होता है कि कुछ लोग एग्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप प्रोटीन उसमें लाजमी रखें. और दूसरा होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ये कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि नाश्ता करने के बाद नींद आना शुरू हो जाती है, तो कैफ़ीन का इंटेक लाजमी रखें. मीन्स के चाय या कॉफ़ी आप ले सकते हैं. बच्चों की बात की जाए तो बच्चे ज़्यादातर नाश्ता जो है वो अवॉइड करते हैं या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं. तो फिर यह है कि आप कोई ना कोई स्मॉलर स्नैक एक प्री ब्रेकफास्ट के तौर पर बच्चों को दे. फिर ये कि थोड़ी सी अगर बच्चे जैसा फिजिकल एक्टिविटी जाकर कर रहे हैं, भागते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ उनकी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी होती है. उसके बाद उनको भूख लगती है तो आप प्रॉपर्ली नाश्ता उनको दे सकते हैं. तो ये कि फिर जैसे प्री ब्रेकफास्ट में अगर आप उनको दूध दे रहे हैं तो वो भी ये कि थोड़ी बहुत कोई ना कोई ग़िज़ाइयत उनको जा रही है. फिर जब वो थोड़ा सा अपनी कोई ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो दैन उसके बाद ये कि फिर वो नाश्ता प्रॉपर्ली कर सकते हैं. नाश्ते का बेहतरीन टाइम कौन सा है? क्योंकि हम तो 11-12 बजे उठ के 10-11 बजे 1 बजे उठ के क्या करें, नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते का बेहतरीन टाइम कौन सा? अच्छा, ये कि आजकल की रूटीन के हिसाब से देखा जाए कि जैसे अगर जो अर्ली मॉर्निंग या अर्ली बर्डीज़ जिनको कहा जाता है कि जो 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, तो उनका ये कि जब आप जाग जाएं सुबह के टाइम तो उसके आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद आपका नाश्ता हो जाना चाहिए. हमारे जैसे लोग जो हम सुबह ऑफिस आते हैं. जी,
تو یہ جیسا آفس جو جاتے ہیں حضرات ان کا یہ ہے کہ اپنا جو ناشتہ ہے وہ 30 منٹ کے بعد لازمی کر لیں جاگنے کے، اور جیسا جن کا تھوڑی سی روٹین فلیکسیبل ہے، جیسے جو 9 بجے اٹھتے ہیں 10 بجے، تو وہ کوشش کریں کہ 11 بجے سے پہلے اپنا ناشتہ مکمل کریں. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ لوگ اب ان کی بات بتائیں جو ناشتہ کرتے ہی نہیں. جی. اب ان کی صحت پہ اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں؟ اچھا، ناشتہ نہیں کریں گے تو وہی بات ہے کہ آپ کی کیلری انٹیک پوری نہیں ہوگی. جیسے ایک 2000 کیلری آپ کی باڈی مانگ رہی ہے اور آپ اس کو 1500 کیلریز یا 1200 کیلریز دے رہے ہیں، تو آپ کی باڈی پھر تب بھی ویکنیس آپ کو تب بھی فیل ہوگی، آپ کی باڈی ویک کرے گی. تو تب سب سے پہلے تو آہستہ تو ان کو عادی بنانا چاہیے کہ ناشتے کا، کہ جیسے اگر آپ بے شک ایک ٹوسٹ ہی لے لیں، اس پہ آپ پینٹ بٹر ایڈ کر لیں یا اسکریمبلڈ ایگز ایڈ کر لیں، تو آپ آہستہ چھوٹے چھوٹے پورشن سے اپنا ناشتہ اسٹارٹ کریں. بعد میں جب آپ کی باڈی ہیبیچول ہو جائے گی تو آپ یہ کہ ایزیلی ناشتہ کر سکتے ہیں. اچھا، جو آفس گوئنگ لوگ ہیں، چاہے وہ خواتین کی بات کریں، مرد حضرات کی بات کریں، وہ اپنا بریک فاسٹ لنچ وغیرہ ساتھ لے کر جاتی ہیں، لیکن جو یہ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، آرام سے بیٹھ کے پہلے کھانا کھانا چاہیے، ہم نہیں کھا پاتے. جی. تو کیا اس میں بھلے وہ ہیلدی ڈائٹ کیوں نہ ساتھ میں جو کہ ایک پورشن کنٹرول، ایک پلیٹ چاہیے وہ لے کر گئے ہوں اس طرح کا فوڈ، کیا اس کا کوئی اثر ہوگا یا بس کوئی پیٹ بھرنے والی بات ہوگی؟ وہی بات ہے کہ اگر آپ کافی اسٹریس میں کھانا کھا رہے ہیں، سب سے پہلے تو پرائرٹائز کھاتے ہیں نا کہ شارٹ بریک ہے اور شارٹ بریک ہے، تو بس اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنے کھانے کو پرائرٹائز کریں، میز کے باتیں وغیرہ کم کریں، اور آپ یہ کہ سائڈ پہ ہو کر اپنا کھانا وغیرہ تسلی سے کھا لیں. جو آپ کا دن بھر کا اسٹریس ہے، ہوتا ہے کہ باسز کے پریشر کافی زیادہ ہوتے ہیں یا سارا کچھ، تو یہ کہ اس چیز سے بھی کافی زیادہ ایک فوڈ آپ کی تھیراپی ہوتی ہے. فوڈ آپ جب کھا رہے ہوتے تو آپ کی باڈی ایک تھیراپی، جو ٹائم ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، اگر کوئی 1-2 بجے کھانے کا عادی ہے، وہ 3 بجے لنچ کر رہا ہے. ہاں جی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بھوک ان کی بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ زیادہ کوانٹٹی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ ایک تو وہ جس آرگنائزیشن میں ہے، ان کے آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہی رکھیں، کہ جیسے 1 سے 2 ان کا بریک کا ٹائم ہے، تو اس میں وہ ایزیلی اپنا کھانا کھا سکیں. اور سم ٹائمز اگر ورک لوڈ ہے لیکن اگر ان کا بریک ٹائم آ رہا ہے تو اپنے ورک کو تھوڑا سا پاز دے دیں، اینڈ دین یہ کہ وہ کھانا لازمی ہے. تو کھانے کو زیادہ یہ کہ بریک ٹائم پہ پرائرٹائز کرے. ایک تھیراپی ہوتی ہے جس سے آپ کی جو باڈی ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتی ہے، آپ کا اسٹریس بھی ایون کم ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جیسے جاپنیز میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر وہ 10 منٹ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی اسنیک لے رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی کہہ لیں کہ نیپ لے لیتے ہیں یا باڈی کو ریسٹ دیتے ہیں. 30 منٹ کام کر رہے ہیں تو وہاں وہ 15 منٹ کی بریک لیتے ہیں. تو اس طرح سے کہ آپ کی باڈی کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، تو پرائرٹائز کریں کہ جب آپ کی بریک ہو تو وہاں پہ باتیں کرنے سے کام بھی چلے گا، آپ ایکٹیو بھی ہوں گے اور کام بھی اچھے سے ہوتا رہے گا. ایگزیکٹلی. تو تب یہ کہ اپنا کام روکتے، بے شک جتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو تو آپ یہ کہ کھانا کھانا شروع کر دیں اس ٹائم پہ. اچھا، کچھ لوگ ہیں قدرتی اگر موٹاپے کا شکار، اور یا ہم سنتے ہیں نا، میں تو پانی بھی پیتی ہوں تو مجھے لگ جاتا ہے، میں موٹی ہو جاتی ہوں. جو سیلف وہ ڈائٹنگ پہ آ جاتے ہیں، خود سے ڈائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بنا نیوٹریشن سے پوچھے، بنا کسی ٹرینر سے گائیڈ لائن لیے خود ڈائٹ کرنا، خود اپنے لیے ڈائٹ سلیکٹ کر لینا کہ اس سے میرا ویٹ بڑھ رہا تھا، اب اس سے کم ہو جائے گا، میں اس ٹائم اتنا کھانا کھاؤں گی، اس ٹائم پہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، تو کیا یہ صحت کے لیے صحیح ہے یا اس کے مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ اچھا، بات آتی ہے گائیڈنس کی. اگر آپ کو پراپر گائیڈنس مل رہی ہے، آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اگر آپ ہوتا ہے کہ اکنامکس کا یا بجٹ کا بھی ہوتا ہے، ویسے ڈائٹ پلانس اتنے مہنگے نہیں ہوتے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ہے کہ اسٹل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے ہی ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پراپر ریسرچ کریں، کیونکہ آپ کو ہر ریسرچ آرٹیکل ایک ویٹ لاس پہ مل جائے گا کہ کس طرح کی آپ کی ڈائٹ ہونی چاہیے. اور اس پہ زیادہ تر یہی پرسویٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کھانا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا ویٹ لاس کر سکتا ہے، یا کوئی بھی کھانا ختم کرنے سے نہیں ہے کہ آپ کا ویٹ لاس ہوگا. لیکن زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسی گائیڈنس کی طرف جاتے ہیں جو کہ پراپر نہیں ہوتی ہیں، غلط گائیڈنس ہوتی ہے، جس میں کیا کرتے ہیں کہ یا تو واٹر میلن ڈائٹ کی طرف، مطلب کہ پچھلے دنوں میں مشہور ہوا تھا کہ آپ پورا ہفتہ واٹر میلن کھائیں تو 3 kg ریڈیوس ہو جائے گا، یہ سب کچھ. یا ایک اور تھا کہ ایگ ڈائٹ پہ لوگ چلے گئے تھے، یا واٹر ڈائٹ آج کل میں کافی دیکھ رہی ہوں، لوگ صرف 1 ہفتہ پانی پہ رہ رہے ہیں، اور اس میں اگر وہ کوئی فروٹ بھی لے رہے ہیں تو وہ زیادہ جس میں پانی ہو تو وہ والا فروٹ وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر ایک ایسی گائیڈنس ہے جو کہ ہیلدی نہیں ہے. تو آپ اگر ایک اچھی گائیڈنس کے تھرو جا رہے ہیں، تو آپ اگر گائیڈڈ اچھے، مطلب اس کے اگر اف یو آر گائیڈڈ ویل اور اس میں آپ ریسرچ بھی کر رہے ہو
تو آپ تب یوز کر سکتے ہو. اول کوشش کریں کہ ان کیس اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہے اور آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے تو پہلے پراپر ایک گائیڈنس کسی ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ سے لے لیں. اور اگر جس طرح میز کے اگر اس فیکٹرز کی بات کی جائے کہ جنہوں نے اسی طرح کی ڈائٹ یوٹیوب سے دیکھ یوز کر لی تو ان کا ویٹ اسٹک ہو جاتا ہے. ایک ہفتہ ان کا 2 یا 3 kg ریڈیوس ہوگا, اس کے بعد ان کا ویٹ اسٹک ہو جائے گا, وہ بے شک جتنی مرضی کم کیلوریز لے لیں. کچھ بچیاں ایسی ہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں بھی کلمیہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ اپنا وزن کم کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اتنی اسٹرانگ ڈائٹنگ کریں گی جس میں وہی پانی کے ساتھ رہنا اور کوئی کھانا کوئی ڈائٹ نہ لینا. تو شادی کے بعد کون سے ایشوز, کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کنسیو کرنے میں پرابلم آ سکتا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی باڈی کو ویٹ لاس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, تب آپ پھر ویٹ ریڈیوس کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ کنسیو کرنے میں کافی پرابلم آتا ہے. شادی کے بعد سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ کنسیو کریں. تو کنسیو اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ پھر اگر آپ ویٹ ریڈیوس کر رہے ہیں اور اس میں آپ اپنے بیلنس ڈائٹ نہیں رکھ رہے ہیں, پورشن کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, یا پھر سارے فوڈ گروپس کو پورا نہیں کر رہے, تو آئرن ڈیفیشنسی کافی دیکھنے کی میز کی ویک ہو جاتی ہے. تو یہ پھر ایک رسک فیکٹر ہے جس کی مین مطلب کہ اگر شادی کے بعد پرابلم دیکھی جائے تو وہ کنسیو کا آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے رمضان مبارک کی آمد ہے, اس میں کچھ لوگ خیال رکھیں گے بھی اپنی ڈائٹ کا اور کچھ نہیں رکھیں گے. تو رمضان میں ہمارا ڈائٹ پلان بیسیکلی کیا ہونا چاہیے؟ سحری میں آپ اپنا جو ایک پراپر جس طرح سے ناشتہ کیا جاتا ہے ویسے آپ پراپر ناشتہ کریں, لیکن یہ کہ پانی اگر آپ کو کہہ رہے کہ 1 گلاس سے 2 گلاس بھی, آپ اس کی جگہ 1.5 لیٹر یا 2 لیٹر پانی نہ پئیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ایک ڈائجیشن ہے وہ بھی پراپر نہیں ہو پاتی ہے. اور اس کے علاوہ افطاری کی بات کی جائے تو افطاری میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے فرائیڈ فروٹس کے کہ آپ اپنی پلیٹ جو ہے پکوڑوں سے سموسوں سے بھر دیں. تو رنگ برنگے شربت اور شربت بھی آ جاتے ہیں, سموسے پکوڑوں اور پتہ نہیں کیا فروٹ چاٹ چنا چاٹ ان چیزوں سے ہم نے بھر لینی ہے پلیٹ اپنی. تو یہ جو فلیورڈ سیرپس ہوتے ہیں تو اس کی طرف آپ نہ جائیں. آپ جوسز وغیرہ پی سکتے ہیں, لیکن جوسز بھی پلپی ہونے چاہیے. اول اس سے بھی زیادہ ہم پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ پھر آپ ایسا کریں کہ پانی سے ہی آپ مطلب کہ آپ جب اپنا روزہ کھولیں تو پانی پئیں, تاکہ جو آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے ٹھنڈا نہ ہو. ہاں, ٹھنڈا زیادہ نہ ہو. مینس کہ لیوک وارم جو نیم گرم پانی ہے, نارمل ٹیمپریچر کا جو پانی ہوتا ہے, آپ اس کو ہی یوز کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ فروٹس کی بات کی جائے تو ہول فروٹ جیسے فروٹ سیلڈ وغیرہ آپ زیادہ لازمی استعمال کریں. اور اگر فرائیڈ فوڈ والی کوئی آئٹم ہے تو اس میں جو گھی کا استعمال ہے وہ لازماً کم ہونا چاہیے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان کی میں اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ابھی سے اگر ہم پریکٹس شروع کر دیں گے تو زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, اور ابھی سے ایک چیز کو مائنڈ میں بٹھا لیں گے, اپنے آپ کو ایگری کر لیں گے تو بہتر رہیں گے. کچھ لوگ افطاری کے بعد افطاری سے لے کے سحری تک کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. تو یہ صحیح ہے؟ ہاں جی, جس طرح آپ اپنے اگر 3 میل پیٹرنس کو پورا کریں, جیسے افطاری میں آپ نے ہلکا پھلکا اسنیک لے لیا, اس کے بعد آپ نے اپنی نماز وغیرہ پڑھی, آپ پھر رات کا کھانا کھا لیں. لیکن اس کے بعد پھر 12 بجے 1 بجے جو آپ وہی جو لیفٹ اوورز ہے اگر وہ کھا رہے تو یہ پھر ٹھیک بات نہیں ہے. وہی پھر جو ہم یہ نارمل روٹین میں 12 بجے کے بعد جو کھا رہے ہیں وہ آپ رمضان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس ٹائم پہ یہ کہ اپنی نیند کو پورا کریں, کیونکہ ہوتا ہے رمضان میں نیند نہیں پوری ہو پاتی, لوگ سحری تک جاگتے ہیں, اس کے بعد صبح آفس بھی تو آپ کی 3 یا 4 گھنٹے کی نیند پوری ہوتی ہے. تو آپ اس ٹائم پہ اپنی نیند پوری کریں, پرائیورٹائز کریں کہ آپ سو جائیں, سحری کے ٹائم اٹھیں, اپنی سحری کی, اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی ورزش لازمی کرے کہ جو آپ نے سحری پہ کھایا ہے وہ آپ کا ہضم ہو جائے. 15 منٹس کی واک بھی کافی ہوتی ہے, کیونکہ رمضان میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کا ویٹ بہت گین ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو فروٹ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹس زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بیسیکلی جب ان کو نیوٹریشن مل رہی ہوتی ہے تو ان کا ویٹ گین ہو جاتا ہے, اور جن کا ریڈیوس ہونا ہو تو ان کا ریڈیوس بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ کہ پھر رمضان میں ایز سچ اگر آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے تو آپ کو مطلب کہ ایک افسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ اچھی بات ہوتی ہے, آپ کی اسکن فریش ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ ایک ہیلدی فوڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کے اپروچز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کہ اتنا بڑا پرابلم یا بعد میں ریڈیوس کر سکتے ہیں. ہاں, یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کے آپ کھانے کھا رہے تو تب بھی ویٹ گین ہوتا ہے. تو آپ ان چیز کو یہ کہ پھر جیسے میں نے بتایا کہ کم گھی میں اگر استعمال کریں تو تب آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک. روٹین میں اگر کوئی وزن بڑھانا چاہتا ہے, رمضان میں تو چلے وہ قدرتی بڑھ جاتا ہے, ہماری ڈائٹ ایسی ہو جاتی ہے, لیکن نارمل اگر ہم دیکھیں تو کوئی اگر وزن بڑھانا چاہے تو کس طرح کا غذائی چارٹ جو ہے نا اس کو ترتیب دے؟ اچھا, وزن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو بھوک نہیں ایسے لوگوں کو لگتی ہے, تو آپ ایسے فوڈس لیں جس سے آپ کو بھوک لگے. ہم زیادہ تر اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے پورشنس میں ٹائم ٹو ٹائم 1 یا 1.5 گھنٹے بعد آپ بے شک اسنیک لے لیں. اگر ہول میل کا ٹائم آ رہا ہے اس ٹائم پہ ہول میل لیں, تو اس میں یہ کہ پھر آپ کا ایسا ایسا جو اسٹمک اسپیس ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ ایسے کھانے ہوتے ہیں جو آپ کی بھوک کو انکریز کرنے میں ہیلپ بھی کرتے ہیں, کچھ ایسے کھانے ہوتے ہیں جو آپ کی بھوک کو ختم کرنے میں ہیلپ
करते हैं। कौन से ज़्यादा? जैसे कि इसमें सिट्रस फ्रूट्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं कि अगर वो आप ले लें तो उससे आपकी जो भूख है वो एग्जैक्टली, जैसे कि ये लाइम्स लेमन्स आ जाते हैं, ऑरेंजेस आते हैं या अनार आ जाते हैं इसमें। और अगर भूख जो सप्रेस करने में हेल्प करते हैं वो आती है आपकी कैफ़ीन। अगर आप अपनी कैफ़ीन की जो डेली इंटेक है वो अगर आप उससे ज़्यादा अगर कैफ़ीन ले रहे हैं तो ये ब्लॉटिंग कॉज करती है, इसमें फिर भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अगर इन चीज़ों का आप ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल और इंक्रीज़ कर ले तो फिर इस तरह से आप वेट गेन कर सकते हैं। पहले दिन ही आप 2 रोटी पे नहीं आते हैं, तो इस तरीके के आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। अच्छा, खाने के बाद, चाहे हम सुबह नाश्ते की बात करें, लंच की या डिनर की बात करें, कुछ लोग खाने के फ़ौरन बाद जो है उन्हें वो चाय की तलब होती है, तो फ़ौरन चाय पीना ठीक है खाने के फ़ौरन बाद? नहीं, क्योंकि कैफ़ीन समटाइम्स होती है कि आपकी कुछ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में होने से रोकती है। तो फिर वो अगर आप ये कैफ़ीन साथ पी रहे हैं कि आपने खाना खा लिया वो एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं, आप 10 to 15 मिनट्स बाद कैफ़ीन पी सकते हैं। कैफ़ीन पीने में ऐसा कोई इशू नहीं है, इसके चाय या कॉफ़ी पीने में ऐसा इशू नहीं है, अगर आप उसकी डेली 300 mg इंटेक को पूरा कर रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा ले रहे फिर इशू हो सकता है। तो ये कि फिर उसमें स्लीपिंग इशू आ जाता है इस तरह से। तो ये कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, 15 मिनट्स वेट कर लें, उसके बाद फिर आप चाय पी लें। तो इस तरह से कि आपका पहला खाना है वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है, मीन्स को उसको टाइम मिल जाता है एब्जॉर्प्शन का, फिर आप अपनी कैफ़ीन भी ले सकते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा लोगों की डिहाइड्रेट रहती है जी, उसकी वजह पानी का इंटेक पानी का इंटेक होता है कि पानी का इंटेक आप पूरा ले नहीं पाते। अच्छा, बॉडी वेट पे डिपेंड करता है आपका कितने लीटर पानी पर डे होना चाहिए। बॉडी वेट पे कि आपका जो करंटली बॉडी है वो कितना आपका पानी का इंटेक मांग रही है। कुछ का 3 लीटर होता है, कुछ का 2.5 लीटर होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका 2 लीटर ही हो। हम सबका 2 लीटर 1.5-2 लीटर नहीं हो सकता, उनके बॉडी वेट पे। कुछ का 1.5 लीटर भी होता है, मीन्स कि अगर बॉडी वेट कम है तो उसमें बच्चों का देखिए उनका तो और कम होगा, उनका और कम होता है। तो इससे उनका कुछ बच्चों का 1/2 लीटर आता है, कुछ का 1 लीटर आता है। तो इस तरह फिर बॉडी वेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन इजीली आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको ये कि अब गूगल पे, मोबाइल का अगर आप सही से इस्तेमाल करें तो हर चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो बॉडी वेट के हिसाब से जितना आपका पानी का इंटेक एक रिक्वायर्ड है, अगर आप उसको पूरा करें तो आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। पैगाम क्या देंगे अब नाज़रीन को? बस यही मेरा पैगाम है कि आप अपनी जो एक अवेयरनेस है वो लाजमी रखें, रिसर्च लाजमी रखें, जो आप अपना डेली इंटेक कर रहे हैं, कैलोरी इंटेक अपना लाजमी उसको मैनेज करें, मॉनिटराइज करें कि जो आप डेली कैलोरीज ले रहे हैं वो जितनी आपको रिक्वायर्ड है वो पूरी हो रही है कि नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिदा बाबर साहब, आपने वक्त दिया है, थैंक यू सो मच। शेयर किया। ये कि नाज़रीन, सेहत की जब बात करते हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अमल करना, जिनके बारे में सबको मालूम होना चाहिए कि आपकी सेहत के लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसान दे सकती है। ये अगर आप जान गए, पहचान गए, समझ गए तो यकीनन एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका मुकद्दर ज़रूर बन सकता है। ब्रेक की जानिब बढ़ने जनाब, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक भी बहुत अहम है। बात हम करने जा रहे हैं अपनी तालीम के हवाले से। देखिए, तालीम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबका बुनियादी हक भी है तालीम हासिल करना। लेकिन तालीम के ज़रिए जब हम तरक्की करने की बात करते हैं और जब अपने हालात हाज़रा को देखते हैं, जहाँ हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें कहीं तबक़ाती तकसीम आ गई। अपर क्लास के लिए हम देखते हैं, एलीट के लिए तो निज़ाम तालीम कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता है। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबके की जब हम बात करते हैं वहाँ कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो ये यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक सोचने की बात है कि तालीम जो कि सबका बुनियादी हक है, एक ही मुल्क में रह रहे हैं, एक ही मुआशरे का हिस्सा हैं, एक ही मुल्क को हमने कामयाब बनाना है, लेकिन उसमें ये तकसीम क्यों है, इसके पीछे बुनियादी वजह क्या हो सकती है, ये हम जानेंगे। और तरक्की की जहाँ हम बात करते हैं तो क्या ये भी एक सवाल है कि इस तबक़ाती तकसीम के थ्रू क्या हम कामयाब हो सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं या नामुमकिन है, ये हम बात करेंगे। और अगर यही तबक़ाती तर्ज़ तालीम हमें दिखाई देता रहा तो क्या कहीं ये हमें असासे कमतरी में तो मुब्तला नहीं कर रही, ये भी एक सवाल है। तो बहुत अहम टॉपिक है, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं एजुकेशन स्टूडेंट जी, हमारे साथ हैं आसिफ रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आसिफ साहब? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने ज्वाइन किया। बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन इस पर बात करना मुझे लगता है कि बहुत ही अहम है। कि तरक्की हम सब चाहते हैं, लेकिन उस तरक्की के कुछ तकाजे भी हैं जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। तो क्या समझते हैं, वही जो हमारा टॉपिक है, बुनियादी सवाल पहला मैं वही करती हूँ कि क्या इस तबक़ाती तर्ज़ तालीम के ज़रिए हम तरक्की के मनाज़िल तय कर सकते हैं या नामुमकिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच महविश, आप लोगों ने इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है
اور اگر ہمیں دوسری ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس سے اگر ڈسٹنگوش کیا نا تو وہ ہمیں شعور کی بنیاد پر کیا ہے. شعور کا مطلب ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اور ابھی تک ہم دنیا میں جتنے دیکھیں نا, انسان جب دنیا میں آیا تو مطلب غاروں سے اپنا سفر سٹارٹ کیا, جنگلوں میں رہنا, غاروں میں. اور اس وقت کرنٹ سیناریو میں اگر دیکھیں تو جتنی یہ ترقی ہو گئی ہے یہ ساری شعور, تعلیم اور اس کی بیس پہ ہوئی ہے. اب ہم اگر اپنے ٹاپک کے اوپر بات کریں, یہ جو اس وقت کرنٹ سیناریو میں ہے کہ بالکل طبقاتی ہے. ہمارے ہاں بہت ڈفرینٹ قسم کے سسٹم ہیں. مثلا ہمارے ہاں ایلیٹس کے لیے علیحدہ سسٹم ہے, ان کے پاس اپرچونیٹیز اور وہ بہت کچھ انہیں ملتا ہے, اور اس کے فوائد بھی وہ بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. پھر یہ جو ہمارے ہاں پبلک سکولز ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے, اس میں بھی بہت زیادہ ڈفرینس ہے. جو مطلب اربن ایریاز میں ہے وہاں پہ تقریباً اسٹوڈنٹ کی چلیں تھوڑی بہت اویئرنیس بھی ہوتی ہے, تھوڑا سا انہیں اچھا مواقع مل جاتے ہیں, تھوڑی اچھی تعلیم بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم ریموٹ ایریاز کی بات کریں وہاں پہ تو اسٹوڈنٹ, اب جب ہم یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں, جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے اندر وہ ساری جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ان کے اندر وہ واقعی فیل ہوتا ہے ان کو کہ مطلب ہم کیا پڑھتے رہے ہیں. میرے سیمیسٹر میں جب اسٹوڈنٹ اپنے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مطلب دیکھیں جی ہمیں تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اب دیکھیں نا, ایک اسکول سسٹم میں ایسے بچے پڑھ رہے ہیں جن کی انالیٹیکل سکل پہ, کریٹیکل سکلز پہ, کریٹیوٹی پہ, ہر سائٹ پہ کام ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ بچے جن کا بنیادی حق تھا, جن کا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو بہت اچھی ایجوکیشن دی جاتی, اور ان کے کیا اساتذہ بھی ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں چل رہی جس پہ بچوں کی بہت اچھی اسکل ڈیولپ ہو سکیں. جن 3-4 اسکل جو کہ 21st سینچری کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کہ 3-4 اسکل, یہ انالیٹیکل اسکل, کریٹیکل اسکل, کریٹیوٹی, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ان کو تو نہیں مل رہی, تو الٹیمیٹلی کیا سڈنلی وہ آ کے اگر انہیں کوئی چھوٹی موٹی اپرچونیٹی مل بھی جاتی ہے تو کیا ان کے اندر کوئی میجر چینج لائے گی؟ نہیں نا, یہ تو سٹارٹ ہونا چاہیے اسکول سے. اور یہ واقعی بہت, لیکن اگر ہم اب کی بات کریں نا, اویئرنیس ایک ایشو ہے. ادروائز آپ دیکھیں 21st سینچری میں ایک بہت خوبصورت ایرا بھی ہے کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں مطلب اگر وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں اگر انٹرنیٹ ہے تو آپ بہت کچھ اپنی ایک اسپیشلائز فیلڈ کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اویئرنیس, اسکولوں میں جانا, انیشیل ابتدائی تعلیم وہ بہت ضروری ہے, جو کہ ابھی تک انٹرنیٹ سروس میں بھی ابھی ہمیں بڑی ترقی کرنے کی اور کام کرنے کی ابھی ہمیں ضرورت ہے. ہر جگہ پہ ابھی اس طرح سے انٹرنیٹ سروس بھی اویلیبل نہیں ہے. وہ تو بہت زیادہ ایشوز ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ریموٹ ایریاز میں وہ ہر بندہ تقریباً صبح اگر کانشیس ہوتا ہے تو وہ اپنے موبائل ڈیٹا کے بارے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ سارے دن کے لیے. تو میں اپنی ایک جنرل اپنے طور پہ نا ایز اے کلاس ٹیچر ایک ریسرچ کرتا رہتا ہوں. جب بھی نیا سیمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنا ٹوٹل ٹائم کیلکولیٹ کریں, جو نارملی اب تک ہم نے دیکھا ہے کچھ ریسرچز بھی کہ منیمم ٹائم پیریڈ جو 4 آورز ہے. اچھا پھر میکسیمم تو انلمیٹڈ ہے نا, 7, 8, 10, 12 تک بھی چلا جاتا ہے. پھر پب جی والے جو ہیں اسپیسیفک انٹرسٹ والے وہ تو بہت آگے اور نکل جاتے ہیں. تو ان کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں سے اگر آپ یہ ڈیٹا کو نا کوانٹیفائی کر کے دیکھیں کہ کتنا ٹائم صرف انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے ہے, کہ صرف آپ فن مطلب کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اسکرول کر رہے ہیں, کسی بھی جگہ پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ صرف ہے فن, ضروری ہے آپ کریں. لیکن جب ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کتنا ٹائم آپ اپنی گرومنگ کے لیے لگاتے ہیں, تو میں ویسے ایون یونیورسٹیز میں دیکھیں تو بہت ساری ایون اچھی جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بچے اچھے آ جاتے ہیں, تعلیم وہاں پہ اچھی ہے. ایون وہاں پہ جب میں پوچھتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ نا سچ بولتے ہیں. میں نے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا, مطلب اگر آپ کور اپ دیں گے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. اب ہمیں اس ٹائم پہ یہ انہیں ذرا ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انٹرنیٹ اور ان کے اوپر ہمیں اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک سائٹ پہ کام کر رہے ہیں نا تو آپ اس فیلڈ میں چلے جائیں. اس کے سارے گروز بیٹھے ہیں آل اوور دا ورلڈ, اس سے آپ کی ایک بہت اچھی مطلب آپ کو تعلیم مل سکتی ہے. اچھا آصف صاحب, پاکستان کے چونکہ نظام تعلیم کی بات کریں, طبقاتی بات کریں, اب تک یکساں نظام تعلیم کیوں ہم نہیں کر سکے؟ دیکھیں ایک تو یہ بہت بڑا خواب ہے
इस वाकई ये ख्वाब है जिसे हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी तो पूरा हो, क्योंकि एक ही मुल्क के रहने वाले हैं हम। उसमें देखें बहुत सारे, हर एक नई गवर्नमेंट आती है वो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो पॉजिटिव तरीके से करते हैं, हाँ। लेकिन अगर हम कहें ना कि कोई पूरा इस तरह कोई यूनिफाइड पॉलिसी करेंगे, वो पॉलिसी उसके ऊपर को करें, हाँ। वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो रहा, हाँ। क्योंकि हर एक आता है वो अपने लिहाज से तो वो सोचता है कि ये बहुत अच्छा है, तो वो क्विक फिक्स एक उसके ऊपर काम किया गया, उसके ऊपर रेजिस्टेंस थी, वो चलाया गया, और अभी तक उसके ऊपर फिर आगे फर्दर ना वापस स्टॉप हो गया। अब देखें ना, जब भी कोई स्पेशली एजुकेशन के लिहाज से बाकी भी पॉलिसी जब बनती है तो वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बननी चाहिए। ये एजुकेशन के साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट 3 साल के लिए, 5 साल के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाएं तो उसके ऊपर फिर अपना, फिर हम जितना देखते हैं कि इतने मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, ये है, फिर पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूथ की बहुत ज़्यादा है, तो वाकई इसके ऊपर अदरवाइज ये बहुत सारे रह जाएंगे। और इस वक्त महविश अलार्मिंग इस वजह से, इस वजह पे अलार्मिंग इस वजह से 21st सेंचुरी में इसलिए है कि देखें जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा रही है, ये हमारा बच्चा तो सिंपल एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहा, आगे जो दुनिया के चैलेंजेस हैं, हाँ। और फिर देखें कि बहुत सारे जॉब अगर फुल एआई की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो बहुत सारे लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे, उनके पास कोई स्किल नहीं होगी, वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये उससे भी बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान। और मैं इस हवाले से सच सवेरा को, सच टेलीविजन को अप्रिशिएट करता हूँ कि इनका मॉर्निंग शो जो है ना, ये जितने असर हाजिर के मसाइल है ना, और रेगुलर, यानी इनका कोई शायद वो नहीं है कि जी पॉपुलर हो जाए, बहुत ज्यादा लोग देखें, ये एक बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम हर उस इशू पे बात करें, आवाम को जगाने की कोशिश करें। कोई इंडिविजुअली इनफरादी लिहाज से अगर कोई अपने आप को तब्दील कर ले या उस पर बात कर ले, उस पर काम करना शुरू कर ले, तो हमारे इस प्रोग्राम का यकीनन मकसद पूरा हो जाएगा। कहाँ बुनियादी इशू क्या आप समझ रहे हैं कि बेसिक क्या है जो अभी तक अपना निज़ाम हम चेंज नहीं कर पा रहे? ऊपर से अगर हम देखें ना तो मेन नेशनल लेवल पे कोई ऐसी लॉन्ग टर्म वेरी क्लियर विजन के साथ पॉलिसी फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो आज दिन तक नहीं हुई है। बस एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करेगा ये? और फिर देखेंगे जिस तरह आपके ही बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में हम ये काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं कि देखें जब हम एडवांस कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो अपने 10 साल प्लानिंग में ना वो देख लेते हैं कि अच्छा जी अगले 10 इयर्स के लिए हमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है और किस किस्म के लोग प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है, तो वो फिर एक पॉलिसी में शामिल हो जाता है। फिर वो इंस्टीट्यूशन के लेवल तक जाता है, उन्हें वो रेलेवेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हमें बेशक 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे कोई पॉलिसी नहीं बन रही, उस किस्म की कोई हमें स्किल्स वाले जो वो इदारे हैं ना जिनको स्पेशली जिनका काम है ये, वो डाटा को नहीं प्रोवाइड करते। कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, वो एक ख्वाब वाली आपने बात की, उम्मीद तो हमेशा ताबीर हो सकती है। बिल्कुल ये पॉजिटिव इसके बारे में रखना चाहिए। मतलब इस्लामिक स्टेट है, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो इसमें आएगा। जिस तरह जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में मतलब एक मिलता तो जा रहा है ना कि इस वक्त क्या चाहिए, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है इन सारे प्रेशर्स की वजह से कभी कोई पॉजिटिव आउटकम निकलने शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब एक और चीज़, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये जो एक तकसीम है, क्या इसकी वजह से हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारे लोग कहीं एहसास कमतरी में मुब्तला तो नहीं हो रहे? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए इस पे कई दफ़ा लोग बड़ा ना चैलेंज कर देते हैं। मैंने कल भी जब मैं अपनी क्लास ले रहा था तो उनको ना मैं बता रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा बात ये है, अगर जिस दिन पाकिस्तान में सारे स्टेक होल्डर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम उर्दू लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल लेवल पे और हमारी जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो उर्दू में होगी, तो उस दिन के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इस वक्त जो हमें सामने नजर आ रहा है ना, वो इसकी वाकई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कल ये सारे बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। ठीक है। देखिए इन्होंने कल जब इंटरव्यूज के लिए, इन्होंने जब चले इंटरव्यूज को भी छोड़ने कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जाना है, तो मैंने उन्हें कहा कि कोई ऐसी कंपनी बताएं जिसमें लेटर उर्दू में लिखा जाता हो। नो, ठीक है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस तो आपको इंग्लिश में करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसे डेवलप करना है, एक्वायर करें, इसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करें, ओरली भी और स्पोकन भी, और फिर जब भी आप इसकी जरूरत हो तो आप यूज किया करें, अदरवाइज आपकी नेशनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनके साथ आप जारी रखा करें। मतलब जहां आपको अपने काम में, बिजनेस में अगर कहीं आपको जरूरत है वहां आप इस्तेमाल करें,
بالکل کریں, روٹین میں نہیں روٹین میں اس کے, لیکن اس میں دیکھیں نا کہ ایک ڈفرینس ضرور آ جاتا ہے کہ ان کلاسز میں جب دیکھیں نا, یہ پہلے بھی آپ نے ایک یہ کوشچن بڑا اچھا کیا کہ دیکھیں جب بچے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان سائڈ دا کلاس, اب جو بچے بہت اچھی, جن کی سکلز ڈیولپ ہیں, جن کی لینگویج اس حوالے سے بہت اچھی ہے, جو کانفیڈنٹ ہے, جن کو وہ انوائرمنٹ ملے, ان کا کلاس روم میں اسٹائل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جو بیچارے بج کے مطلب بہت پور ایجوکیشن سسٹم سے آئے ہوئے ہیں, اب وہ تو بیچارے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور وہ ایون چلیں اگر انہیں نہیں بھی آتی اسکل, تو کم از کم ان پریویس انسٹیٹیوشن کا یہ رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ کم از کم ان کے اندر کنوکشن تو ڈیولپ کرتے, ان کے اندر وہ یہ بلیف تو یا پیدا کرتے, کانفیڈنس پیدا کرتے, کم از کم وہ آ کے ایک کمپیٹ تو کرتے ہیں نا. لیکن وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, اور انہیں ساری مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ بالکل نیو جگہ پہ جا کے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہو, ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں. ایلس ان ونڈرلینڈ وہ زیرو سے جیسے آپ شروع کر رہے ہیں آپ تعلیم اپنی, ایگزیکٹلی, اور انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اپنے طور پہ دیکھیں ہر انسان اسٹرگل کرتا ہے, ان میں سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ بچے بہت جو ریموٹ ایریا سے آتے ہیں وہ بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ, کیونکہ ان کے اندر شاید فائٹنگ اسپرٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ کچھ عرصے کے بعد یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے بہت سارے مطلب اگر میں اپنے کیپیسٹی میں دیکھوں نا, تو میں نے مطلب ان 14-15 سالوں میں اتنے میں اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں بوتھ میل اینڈ فیمیل میں, کہ جو مطلب آئے ان کی لمیٹڈ وہ تھیں, اسکلز تھیں, کانفیڈنس لیول, سارے ایشوز تھے, لیکن بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ میں, یعنی سال, 1.5 سال, 2 سال کے اندر انہوں نے اپنی بہت زیادہ گرومنگ کی. کیا بات, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں میجورٹی تو رہ گئی نا, میجورٹی اپنی اس لیول کی کوالٹی ایجوکیشن پہ نہیں آ رہی, اور یہ واقعی یہ طبقاتی نظام بالکل ریفلیکٹ کرتی ہے, نظر آتا ہے ہر جگہ پہ. اور مطلب دیکھیں نا, ان کا ایک ہی ایشو ہے جو جتنا ہمارا گورنمنٹ سائڈ سے آ رہا ہوتا ہے, سارا گورنمنٹ کو تو ہم نہیں کہتے, جو میجورٹی جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ دیکھیں وہ ایک ہی بتایا جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے اس کا ایک ہی سولوشن ہے, تو وہ بچہ کیا کرے گا. ایک دوسری سائڈ پہ ان بچوں کی اتنی کریٹیوٹی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ اچھا ایک نہیں دوسری پلان بی سی ڈی بہت سارے پلان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ہے, اور ابھی تک کرنٹلی نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ورکنگ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کوئک فکس لاتے ہیں, وہ کچھ چھوٹے موٹے چینجز بھی لاتے ہیں, لیکن اگر آپ پورے ملک کی بات کریں تو وہ نہیں ہوتا. بالکل. تو اس میں کیا اب ہر کوئی پرائیویٹ اسکول, کالج, یونیورسٹی نہیں افورڈ کر سکتا. ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقے کی بات کریں, لیکن تعلیم سب کا بنیادی حق ہے, انہوں نے حاصل کرنی ہے. تو یہاں پہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ جو گورنمنٹ ہمارے ادارے ہیں, جو اسکول, کالج, یونیورسٹیز ہیں, انہیں اپنی جو معیار تعلیم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں نا, جو میں سب سے زیادہ جب بچہ جا رہا ہوتا ہے وہ تو ہمارے پبلک سیکٹر میں جا رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے سسٹم میں جا رہا ہوتا ہے, تو اس کی اپ گریڈیشن کے اوپر, اس کی کوالٹی کے اوپر, اور اسپیشلی اسکول لیول کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑا نیچرل, دیکھیں یو کے میں بھی دیکھ لیں, باقی کنٹریز میں دیکھ لیں کہ دونوں سسٹم چل رہے ہوتے ہیں پیرل. ٹھیک ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو اس وقت کرنٹ سیناریو مجھے نظر آتا ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, بیسیکلی آپ کی جیب ڈیسائیڈ کرتی ہے. دیکھیں نا, وہاں پہ تو سارے برانڈز پڑے ہوئے ہیں, آپ کی جیب کی کس برانڈ کو افورڈ کر سکتی ہے اس میں بھیجتے ہیں. اور کچھ پیرنٹ جن کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے, ان میں سے بہت سارے ہمارے دوست بھی ہیں, میں جن کو جانتا بھی ہوں, بہت اچھے سسٹم میں جا کے, چونکہ وہ بہت ایکسپینسو ہے, لیکن اس کا پھر رزلٹ بھی تو نہیں پتا ہے نا کہ اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا. اور اگر آپ درمیانے سسٹم میں جائیں گے تو پھر بہت زیادہ مسائل بھی ہوں گے, بہت زیادہ چیلنجز بھی ہوں گے. تو وہی بات, جب آپ اپنی فائنینشلی اپنی کنڈیشن دیکھتے ہیں, ملک کے حالات دیکھتے ہیں, تو ہمارے جو اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ ہے, وہ بہت لمیٹڈ. جو زیادہ تعداد ہے, میجورٹی, وہ ہمارے مڈل, لوور مڈل کلاس طبقہ ہے. تو یقیناً ہمیں اپنی جو گورنمنٹ طبقے ہیں, جو اسکول, کالج, یونیورسٹیز ہیں, ان کا معیار تعلیم پھر بہتر بنانے پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ہر کوئی پرائیویٹ میں نہیں جا سکتا. اس میں ایک یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ ان کے اگر ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے, تاکہ بچوں کو نا انڈیپینڈنٹ وہ ٹیکنالوجی کے اوپر لگائیں, تاکہ انہیں اور اس ٹیکنالوجی کے تھرو ایٹ لیسٹ ان کے پاس بڑی اچھی اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں کہ وہ اپنی نا بہت اچھی لرننگ کر سکتے ہیں. ٹیچر کی ٹریننگ یہاں پہ بڑی میٹر کرتی ہے, بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی. اور پھر لیٹسٹ جتنے یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر آ گئے ہیں, ٹیکنالوجی, اس سے فیملیئر کرنا, اور اسی طرح کے گیجٹس ان کو دینا. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, یقیناً انتہائی اہم موضوع, اس پہ ان ڈیٹیل اور بھی ڈسکشن کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक तालीम के हवाले से, और जो तबकाती तर्ज़ तालीम हमें देखने को मिल रहा है, एक निज़ाम है जिसे यकीनन तब्दील करने की ज़रूरत है अगर आप अपने बच्चे को या इस मुल्क को कामयाबी की राह पे गामज़न होता देखना चाहते हैं। तो मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब, बात हो रही थी टीचर्स की ट्रेनिंग की कि हर कोई प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हुकूमती जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के टीचर को ट्रेन करने की ज़रूरत है। बात मुकम्मल कर लीजिए। बात यह है कि देखें ना, मैं इसकी इसलिए अपग्रेडेशन इसलिए ज़रूरी है। दुनिया में जो बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, हाँ। और स्पेशली जो उसमें टेक्नोलॉजी का किरदार है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे उनको ट्रेनिंग ही नहीं है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि उस पर सिर्फ ये नहीं कि जनरली उनको ओपन कह दिया जाए कि इसके ऊपर वो एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बने कि जिसमें टीचर्स के लिए, स्पेशली स्कूल लेवल के लिए, फिर कॉलेज लेवल पे भी, कि उनको फेमिलियर किया जाए इस पूरी टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि उसको प्रॉपर्ली वो खुद क्लासेस में यूटिलाइज कर सकें। और फिर ये जो असर हाजिर के तकाजे हैं ना, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है हमें, फिर उसके साथ वो खुद भी काम कर सकते हैं। देखिए, छोटी मोटी रेगुलर ट्रेनिंग तो रहती है, लेकिन वो बड़ी ट्रेडिशनल सेटअप है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आता है। गैप क्या आता है कि स्कूलों के टीचर हैं, रिमोट एरियाज के टीचर हैं, गवर्नमेंट के टीचर्स को आप बुला रहे हैं, और उसके पता है ट्रेनिंग के लिए कौन है, वो एलीट क्लास के ट्रेनर आता है, एलीट ना उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है। और वो जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो खुद ही उन्हें बड़ा अजीब सा मिक्सचर लगता है। एक नया गैप, वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो उन इदारों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो जिनके बड़े मॉड स्क्वाड लोग बड़े अच्छे अच्छे सूट पहन के वो आ जाते हैं, और वो ट्रेनिंग तो बेचारे देख रहे होते हैं कि अच्छा ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, कहाँ की बात, ये बड़ा चैलेंज है। तो उसको जरूर देखना चाहिए कि जो उस ग्राउंड पे उस फील्ड के लोग हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करके फिर उनको आगे फर्दर उस पर लगाया जाए, ताकि उसके अंदर एक बेहतरी आए। ठीक। अच्छा आसिफ साहब, उस्ताद जो है वो बड़े अच्छे से बच्चों को, इदारे की इन्वायरमेंट को या मुल्क की सतह पे कामयाबी को देखें तो वो बड़े अच्छे से समझता है उस्ताद। तो क्या जब सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा होता है, वहाँ क्या टीचर से रहनुमाई ली जाती है, डिस्कस किया जाता है कि अब हम इस साल इस क्लास के लिए ये सिलेबस डिज़ाइन करने जा रहे हैं? देखें, ये तो बहुत अरसा पहले एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, शायद एक एजुकेशनर सिंध से नाज़िमा साहिबा, उन्होंने लिखा था, और उन्होंने यही बताया था कि जब भी करिकुलम और उसके ऊपर कोई डिसीजन होता है तो उसमें लोकल जो इनपुट है, लोकल का मतलब ये है कि जो उसके स्टेक होल्डर है, मेन जो पढ़ाने वाले हैं, जो उससे रिलेटेड है, उनसे कभी फीडबैक नहीं ली जाती। वो जो बड़े बड़े कमरों में बैठे हुए हैं, जिनको नहीं पता, वो उन्हीं से पूछा जाता है और वही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और वो सडनली आ रहा होता है। फिर इनिशियली जैसे अभी पिछले कुछ सालों में जितना करिकुलम हुआ, तो मैं जब अपने होम टाउन जाता हूँ या उस कम्युनिटी के लोगों से बात होती है, टीचर्स को, जब सडनली ये सारी इम्प्लीमेंटेशन लगाई जाती है तो टीचर्स को वक्त पड़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेनिंग कोई नहीं होती। मसलन इंग्लिश का उन्होंने लगा दिया, साउंड्स पैटर्न के ऊपर चलेंगे। अब वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपने ट्रेन किया नहीं है, और आप उस टीचर को कह रहे हैं कि ये सारा आप पढ़ाएं, उसके लिए तो बहुत बड़ा वो चैलेंज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं है। तो ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि उस्ताद से नहीं पूछा जा रहा, नहीं पूछा जा रहा ना, उसको या ट्रेन किया जाता है ना, उससे पूछा जा रहा है। और अगर उस लेवल पे अगर आप लेके भी जा रहे हैं कोई, मतलब चूंकि जारी सी बात है, थिंकर है, वो एक साइड पे देख रहे होते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड, लेकिन आप उनको इंक्लूड तो करें ना, उसके बाद फिर आप इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाए। क्या फिर हम ये कहें कि हमारे तालीमी निज़ाम की कमज़ोरी में माफिया का बड़ा किरदार है, चाहे उसमें हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, पॉलिसी मेकर्स की बात करें, पब्लिशर्स की बात करें? वो तो देखिए हर किस्म का माफिया सरगर्म होता है, और वो मतलब मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। वो अपनी वो कार्य होते हैं, लेकिन हमें अपनी नेशनल लेवल पे ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि स्पेशली ये जो एक साइड है एजुकेशन, जिस तरह हमारे मुल्क को ये उठा सकती है, जिस तरह के हमारे अभी मसाइल हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, देखें महंगाई का, उसका एक नुकसान ये हुआ है कि हमारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ना एनरोलमेंट बड़ी कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, और ये सारे स्टूडेंट उस साइड पे ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे टेक्निकल टाइप की एजुकेशन है, या आप देखें फाइनेंस की एजुकेशन है, अब वहाँ पे फ़ी बड़ी थोड़ी है। लेकिन अगर उसका एक और प्रॉब्लम है, उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का बल्क जा रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पासिंग रेशियो बहुत कम है। अब देखें ना, स्टूडेंट वहाँ पे 2-3 साल ज़ाया करता है, और फिर बेचारा वो मायूस होकर वापस आ जाता है, उसे नहीं पता चलता कि अब मैं क्या करूँ। तो
یہ تو واقعی چیلنج ہے. یہ واقعی ہی چیلنج ہے. چھوٹے بچوں کی بات کریں جہاں ان کی کردار سازی کا یا ان کی ڈیولپمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں اس نے چیزوں کو سمجھنا ہے یا جہاں ٹیچر نے بچے کو سمجھنا ہے, اس ٹائم یعنی نرسری پریپ کے بچے کی بات کریں یا اس سے آگے ہم بڑھیں تو اس پہ کتابوں کا اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اس سے نکل کے کوئی وقت ہی نہیں مل رہا بچے کو. یہ دیکھیں نا ہمارے یہاں جس طرح مطلب اب انفارچونیٹلی یہ ہے, لیکن اس کو ابھی ہم نگیٹ بھی نہیں کر سکتے. مثلا میں یونیورسٹی لیول پہ اگر کوئی بندہ آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ مارکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرا نا وہیں پہ ان کے ساتھ ایک کانفلکٹنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے مجھے بتائیں کہ میڈیکل کے لیے جانا ہے اس نے, تو اسے نمبروں کی دوڑ میں رہ کے پھر ایڈمیشن ملے گا, یہ کرنٹ ریالٹی ہے. پھر اس نے کہیں کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایڈوانس کنٹریز کے امریکہ ہے, یو کے ہے, یورپی یونین کے مختلف ممالک ہیں, اگر ان میں اس سے اسکالرشپ کے لیے تو اس کے لیے تو بڑا ہائی نمبر چاہیے, وہ بہت اچھے گریڈ چاہیے. اب ایسے بچوں کو اگر بندہ کہہ دے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہے نمبروں کی دوڑ ہے, اسی کے اوپر بیس, یہ تو ایک چنک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں جس طرح ہمارے یہاں نا کہ صرف بکس چلیں اگر آپ نے زیادہ لگوائی ہیں تو کوئی اس کا کوئی پروڈکٹیو ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے. دوسرا ہمارے یہاں جس طرح جب بہت زیادہ فوکس اس پہ آ جاتا ہے نمبروں پہ, اس کا ایک نقصان لائک کالج لیول پہ اسکول لیول پہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ باقی ایکٹیویٹیز نہیں, ان کی باقی سکلز نہیں ڈیولپ ہو سکتی. صرف آپ نے مارکس اورینٹڈ بنا دیا. اور ان میں ان بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں نا کہ جنہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے, میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے, اب جب وہ ریکوائرڈ مارکس انہیں نہیں ملتے اور وہ آ کے دوسری کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہوئے پھر پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں نا مطلب یہ کتنا. لیکن ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نقصان نہیں ہوا, آپ نے بہت زیادہ محنت کی نا, آپ کی بیس بڑی اسٹرانگ ہے. اچھا, اب چونکہ آپ روز یوتھ سے ملتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے آپ مخاطب ہوتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں یہ جو طبقاتی طرز تعلیم ایک ہو رہا ہے, آپ بچوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بڑے کلیئر اثرات ہوتے ہیں ان سائڈ اے کلاس روم, کہ جب وہ آپس میں مکسچر, مثلا میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ مطلب آپ کانفیڈنس میں مجھ سے زیادہ ہیں, آپ کا اسپیکنگ کا وہ اسکل بہت اچھی ہے, آپ مجھ سے پرفارم اچھا کر رہی ہیں, تو obviously میں وہاں پہ بڑا ایک اپنے آپ کو نا بڑا مایوس فیل کروں گا, اور پھر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ہی سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دوں. شاید میں ایسا ہوں, حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں, میں ایک انوائرمنٹ کی پروڈکٹ ہوں. اس انوائرمنٹ میں چاہے وہ اسکول لیول پہ تھا, کالج لیول پہ تھا یا یونیورسٹی لیول پہ تھا, وہ سارے ذمہ دار ہیں مجھے اس میں. اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایون بڑے لیول پہ آ کے بڑی کلیئر آپ کو نظر آتی ہیں کہ دیکھیں جی مطلب یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا, ہمارے پور اسکول ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہوا, یہ اس وجہ سے پھر یہ بڑا واضح ہوتا ہے. اور پھر یہ جب بہت زیادہ گیپ آتا ہے طبقاتی نظام میں تو پھر بڑے مسائل آ جاتے ہیں معاشرے میں. اوکے, تو تعلیم سے ہٹ کے پھر اپنے بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس ہم کیسے پڑھیں, کیونکہ تعلیم جس نے اسے کانفیڈنس دینا تھا یا ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں, وہ اگر وہاں سے اسے نہیں مل رہی تو اس کے علاوہ چونکہ اب اپنے سوسائٹی میں بھی نکلنا ہے, پریکٹیکل لائف میں بھی اس نے نکلنا ہے, تو ان چیزوں سے لڑنے کے لیے پھر اسے وہ سیلف کانفیڈنس کہاں سے ملے گا؟ لیکن اس میں نمبر 1 تو ہے کہ پیرنٹس کا. ٹھیک ہے, اب پیرنٹس میں اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو سینسیبل ہیں, جن کو یہ سمجھ آئے, تو ان کو کم از کم نا, پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی, وہ آج کل پیرنٹنگ کے اوپر تو بہت کچھ مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے, یہ تو آپ سن نہیں سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ویڈیو دیکھیں, اس سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز. تو دیکھیں بجائے اس کے کہ صرف آپ اسکول کے اوپر فوکس کریں, آپ اپنے گھر میں خود بھی مطلب ان کو اہمیت دینا, ان کو اہمیت دینا, ان کی باتیں غور سے سننا, ان کو لائم لائٹ میں لانا, ان کی وہ جو اسکلز آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر پیرنٹس خود بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو باہر کی جو ریسرچز ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ جتنی ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ جن ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مثلا ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن کے لیے, ٹھیک ہے, مثلا میں اگر چاہتا ہوں کہ جی میرے بچوں میں, تو میں نے ان کو پکی عادت ڈال دی ہے اب تک. میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں, ان کو پکا مارکیٹ جا کے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جی بک ایک بک ضرور لے لیں, ٹھیک ہے. اب پھر ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے بک پڑھی ہے, اچھا مجھے تھوڑی سی اس کی اسٹوری سنا دیں. لیکن نا ہمارا کام ہے صرف بہت اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرنا, تو یہ آٹومیٹکلی ان کے اندر, تو جتنے پیرنٹس اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر تھوڑی سی وہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں, باقی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ ساتھ اگر ان میں سے کوئی کانشیس ہے, سمجھدار ہے, وہ تھوڑا سا گائیڈ کرے, تو آپ گھر کے اندر بڑی اچھی ہیبٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں. ان کو مطلب ان کے اندر فائٹنگ اسپرٹ پیدا کر سکتے ہیں, ان کو لوگوں کے دوسروں کو اسپیس دینے کا
وہ آپ ان کے اندر جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کے لیے سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز خود بنا سکتے ہیں. جی, اور وہ چیزیں پھر سے اسکول, کالج, یونیورسٹی الٹیمیٹلی وہ اس کو افیکٹ کریں گی, اور پھر اس کی لرننگ میں آٹومیٹک دیکھیں نا, گھر سے اگر کانفیڈنٹ گیا ہے, اس سے بڑی سپورٹ مل رہی ہے, تو وہ کلاس میں بڑے فائٹنگ اسپرٹ کے ساتھ اچھی گرومنگ کرے گا. پھر اس سے اگلے انوائرمنٹ میں جائے گا, تو پھر گھر کا ماحول, اس ادارے کا ماحول, پھر تیسری جگہ کے لیے اسے تیار کرے گا. یعنی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تعلیم کا جو طبقاتی ایک نظام ہے وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا, کیونکہ گھر سے اسے سپورٹ مل رہی ہے, فل سپورٹ مل رہی ہے, گائیڈنس مل رہی ہے. ہاں, جو ایک خالی اسپیس ہے وہ فل ہو رہی ہے گھر کی طرف سے. اچھا, گھر میں بھی یہ دیکھتے ہیں کمپیریزن یا کمپٹیشن, ایک ہیلدی تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ جو تانوں والی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ماں باپ کا بچوں کی طرف, اس سے بچے کے اچھا, اس میں یہ تو چونکہ بڑے عرصے سے یہ کوشچن آ بھی رہا اور ڈسکشن بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے, مطلب عام جگہوں پہ ہم دیکھتے بھی ہیں. جی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت کم تعداد ہے پیرنٹس کی, ہیں صحیح وہ, مطلب جس طرح ڈائنوسار ختم ہو گئے اس طرح کے وہ پیرنٹس بھی رہ گئے کہیں نہ کہیں ابھی ہیں, کہ ابھی ہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے. بہت ساری, آپ یونیورسٹی میں جب میں جاتا ہوں اور بچوں سے پوچھتا ہوں ان کا انٹرسٹ کا نا, میں ضرور پوچھتا ہوں کہ یہ فیلڈ آپ اس میں کیوں آئے, کسی اور ڈگری کے لیے آپ کیوں نہیں گئے. تو اس میں پھر وہ بتاتے ہیں نا کہ مطلب یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی, مجھے خود شوق ہے, میرے اوپر حالانکہ کمپلشن بہت زیادہ ہوتی ہے, مطلب وہ بھی بڑا نمبر ہے, تو اس کا مطلب وہ, لیکن وہ بہت تھوڑی ہے. باقی سارے وہی ہیں کیونکہ ریئلٹیز ہے نا, لوگوں کی مجبوری ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جی یہ میڈیکل فیلڈ ہے, یہ فلانی فیلڈ ہے, اس کا آگے فوائد بہت زیادہ ہے, تو پیرنٹس بیچارے اس طرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر اسی سائڈ پہ چلے جائیں. اچھا, ایک اور چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں تو اس سے کہیں نہ کہیں مادری زبان میں اس سے بات کی جاتی ہے, یا اگر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اسکول جاتا ہے تو اردو میں اس کو جو ہے وہ لیکچر دینا شروع سے اس کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یا گھر سے ہی یا اسکول سے ہی اس پہ انگلش جو ہے انگریزی زبان مسلط کر دی جاتی ہے, یا وہی کتابوں کا ہم نے بات کی اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے, کھیلنے کودنے کا اسے وقت نہیں ملتا, بس پڑھائی اور مختلف زبانوں کو وہ سن رہا ہے اور وہ کنفیوز ہے کہ ایکچولی میں مجھے کس زبان میں بات کرنی ہے یا کس میں پڑھنا ہے. تو کیا اس کی وجہ سے بچے کی جو نفسیات اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا؟ دیکھیں, بیسیکلی تو جتنے تھیرسٹ ہیں نا اس بچوں کی ایجوکیشن پہ, وہ تو یونانیمسلی کہتے ہیں کہ اس کی مدر ٹنگ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ابھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں جو ٹرینڈ ہو رہا ہے نا, ٹرینڈ جو پاپولر ٹرینڈز ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ کسی نیشنلزم میں وہ اس میں نہیں پڑھتا تھا, لیکن میں نے جو جنرل میری اپنی آبزرویشن ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے بہت اچھا دیکھا ہے کہ اگر کوئی سب سے زیادہ کوئی قوم پاکستان میں رہ کے اپنی لینگویج کا پراؤڈ فیل کرتی ہے نا, تو پختون ہے. ایون نیشنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب بڑے بڑے آفیسز میں جب واپس سے ملتے ہیں نا تو دے آر کانفیڈنٹ. اچھا, باقی سندھ میں بھی شاید ایسے ہی چلتا, بلوچ, ہمارے یہاں یہ جو پنجاب والا سیکشن ہے نا, اس میں یہ عادتی طرح لبٹیر والا, ہم اتنے انفلوئنسڈ ہیں کہ ہمارے بہت سارے پنجابی گھروں میں یقین مانے کہ بچوں, چھوٹے بچوں کو نا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھی زبان نہیں ہے. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے, یہ پیرنٹس ڈسکریج کر رہے ہیں, یہ سسٹم ڈسکریج کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نا صرف اپر آرڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے کو تو نہیں پتا نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اگر کانسیپٹ کی کلیئرٹی کی تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ جس طرح وہ اپنی مدر ٹنگ میں, مادری زبان میں بہت اچھے طریقے سے کانسیپٹ کو سمجھے گا, اور اس کا جس طرح برین پروسیس کرتا ہے, یہ کسی دوسری لینگویج میں نہیں کر سکتا. تو یہ تو ایک واقعی چیلنج ہے. اللہ کرے اس کے اوپر آئیں اور لوگ اس کے بارے میں فیل کریں, لیکن وہی بات ہے کہ جو پیرنٹس کانشیس ہیں, جن کو پتہ ہے, جن کو اویئرنیس ہے, جن کو یہ نالج ہے, وہ تو پھر بھی اس کے اوپر الاؤ کرتے ہیں. لیکن آگے دیکھیں سوسائٹی میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسکول لیول پہ پھر امپورٹنس آف انگلش لینگویج, پھر آگے کالج امپورٹنس آف انگلش لینگویج, تو بچہ کیا کرے گا, وہ مکس رہتا ہے, بالکل کنفیوز رہتا ہے. یقینا ناظرین, یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, سب کچھ ممکن ہے اگر ہم فوکس کریں, کوشش کریں. مزید بھی اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور ایک جو طبقاتی طرز تعلیم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, کیا اس کے ساتھ ہم ترقی کر سکتے ہیں یا ناممکن ہے, اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب, ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ یقیناً اپنی جو بھی ان کی نیشنل لینگویج, جو بھی قومی زبان ہوتی ہے, اسی کو فروغ دیتے ہیں, اسی کو اہمیت دیتے ہیں, اور اسی میں جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. لیکن جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, بچہ گھر میں کچھ اور سنتا ہے, باہر کچھ اور سنتا ہے, پھر اسکول کالج یونیورسٹی لیول پہ اسے کچھ اور دیکھنے سننے کو ملتا ہے, سوسائٹی میں آتا ہے تو کچھ مختلف ہی
چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. تو کیا یہ جو جس طرح سے ملٹیپل چیزیں بچے کے ساتھ آ رہی ہیں یا جس ملٹیپل لینگویجز میں ہم اسے پڑھا رہے ہیں, اس کے ساتھ ملک ترقی کر سکتا ہے یا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, ریشو تو یہ ایک کانسیپٹ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ضرور. مثلا بہت سارے لوگ نے اگزامپل دیتے ہیں کہ فلانا ملک ہے اپنی زبان کے اوپر, او بھائی اس زبان کے جتنے, میرا چلے بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو فارنرز کو پڑھانے کا ہے, آپ یقین مانیں کہ ان کا کانسیپٹ نہیں ہے وہ ایون انگلش لینگویج میں, آپ ان ممالک کے نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں لوگ بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی اپنی نہیں ہے. ان کے بچوں کے اوپر مثلا لاسٹ ٹائم میری ایگزیکٹو لیول سے بات ہو رہی تھی بندے سے, فارنر ہے, تو انہوں نے ایک ویب سائٹ سے اپنی بیٹی کے لیے انگلش لینگویج کا کورس. اب یہ وہی کنٹری ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی لینگویج بالکل پراؤڈ ہیں, لیکن انہوں نے اس کورس کی فی میں دیکھی 1 مہینے کی 5 لاکھ تھی انگلش لینگویج کی. ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا لینگویج کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے جو بولنے والے ہیں بہت پاورڈ ہیں, ان کے پاس جو میڈیا ہے, پھر جو جتنی ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, نالج آ رہا ہے, وہ سارا اس کے تھرو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر نا اس طرف لوگ جاتے ہیں اور اسی کے اوپر کام کرتے ہیں. اب آتے ہیں یہ جو کوشچن آپ نے کیا, دیکھیں یہ تو آئیڈیل فارم ہے نا کہ اگر مدر ٹنگ میں دی ایجوکیشن, لیکن اگر ہم اپنے اداروں کی بات کریں تو کیا کسی اسکول میں پنجابی چلتی ہے؟ ریموٹ ایریاز کے چل سکتی ہے, اربن ایریاز میں تو کہیں پہ بھی نہیں چلتی, ٹھیک ہے. اس میں پھر دیکھیں کہ مطلب انیشیلی بچہ بے شک گھر سے وہ لیٹ سے اگر ایگزامپل لیتے ہیں کسی بھی ایک زبان کی, وہ آتا ہے تو پھر آگے نیشنل کا اسے ایشو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی وہ اسے, اور اس میں آپ کو ایگزامپل دوں, میں نے اس کو فیس کیا ہے, ٹھیک ہے. مثلاً اپنے گاؤں سے جب اٹھ کے آئے تو وہاں پہ اگلے میں ہے, وہاں پہ تو مکس تھا, چلے اردو شردو تھوڑی بہت ہی تھی. جب وہاں پہ ہم آئے تو وہاں پہ تو سارے اردو بولنے والے. اب ہمیں پہلا جو مسئلہ بن گیا وہ تو اردو بولنے کا مسئلہ بن گیا کہ بھائی ہمیں تو پنجابی بڑے ہم فلوئنٹ ہیں, اردو کا ہمیں بڑا مسئلہ آتا ہے. اچھا, آپ یقین مانیں کہ اس میں نا بہت ساری چیزیں آپ کی دب جاتی ہیں. مثلا آپ کوشچن نہیں کرتے, آپ چاہتے ہو ٹیچر سے پوچھ نہیں سکتے, آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, تو آپ دبے ہوئے ہیں نا, تو وہ ایفیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا, پھر اس کے بعد میں فیڈرل کالج میں گیا لاہور میں, میرے فادر کی پوسٹنگ ہوئی. اب یہاں سے نکلے اردو کے مسائل, ابھی ہم نے وہاں پہ پتا چلا کہ انگلش میڈیم میں لیکچر سارے انگلش میں ڈیلیور ہو رہے ہیں. اب اور پھر وہ جو بہت تیز لڑکیاں لڑکے تھے وہاں پہ, جن کو ظاہر سی بات ہے ان کو ایک انوائرمنٹ ملا ہوا تھا, ایکسپوز تھے اس لینگویج کے ساتھ, وہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے. ہمیں پھر پرابلم آ گیا کہ اب انگلش کا کیا, ہم اردو سے, ابھی تو اردو سے نکلے تھے اور ادھر آ کے انگلش کا. تو میں جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں نا تو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ گئے یہی چیلنج تھا ایک, پھر اس سے اگلے چیلنج میں گئے تو وہ ایک دریا سے نکلے دوسرے آگے, پھر ایک نئے اس سے فتح, یہ افیکٹ کرتی ہے نو ڈاؤٹ. اگر دوسری سائڈ پہ جس طرح ایک رشین وہ دی بھی گئی کہ جو ان کی اپنی زبان میں نا میڈیکل کے ڈاکٹرز کو, تو جو اس کا افیکٹ دیکھا گیا کہ وہ بہت زبردست ہے, جتنے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ اپنی زبان اپنی لینگویج میں, یہ ہے. لیکن کرنٹ ریالٹیز میں تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. کرنٹ ریالٹیز میں تو جو سکہ راج الوقت ہے وہ تو کچھ اور ہے. آئیڈیل سچویشن یہی ہے, کروانا ہی ایسے ہی چاہیے, لیکن ہو نہیں رہا. تو اب میرے خیال میں جیسے ہو رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بچے کو ایکسپوز کیا جائے تو وہ شاید زیادہ کہ چلیں اگر آپ انگلش بھی کام کر رہے ہیں تو پھر اسے نیچرلی اتنی ریڈنگ ہونی چاہیے, اتنی اس کی لسننگ ہونی چاہیے, پھر وہ ساری ایکٹیویٹیز اپنی اس میں کرے, شاید اس میں بہتری آ جائے. کیسے اب وہ بچہ جو جس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے یا جو اس طرف نہیں آ رہا, ابھی نیا نیا وہ اپنی وہی مادری زبان یا اپنی قومی زبان سے نکل کے انگلش میڈیم میں شفٹ ہوا ہے, تو وہ آغاز بچے کے ساتھ وہ ٹیچر یا گھر کی طرف سے کیسے کیا جائے؟ لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے نا وہ تو استاد کا آ جاتا ہے, اور وہ اتنا زبردست رول ہے کہ ٹیچر کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں نا اب تو ہمارے یہاں اسکولوں میں بھی شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو انکلوسیوٹی کا کانسیپٹ ہے کہ شامل کریں جی, ٹھیک ہے. تو آپ ایک ٹیچر اپنے طور پہ ایک کوشش کر سکتا ہے کہ وہ جو کچھ ڈفرینسز ہیں نا ان کو اپنی ایکٹیویٹیز اور ان میں کچھ اس طرح کرے کہ ان کی فیل نہ ہو اور ان کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہو, ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو, پھر چھوٹا موٹا وہ پارٹیسپیٹ کریں. پھر یہ جو لیکچرنگ موڈ یا ایک کو پرومیننٹ کر دینا اسپیچ کے لیے, اس کو ختم کر کے آپ آ جائیں گروپ کی طرف.
گروپ سٹڈیز. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر بچے کی نا مکس جو مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ایک گروپ میں بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہیں. مثلا کسی کمپریہنشن بڑی اچھی ہے, وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے, وہ دوسرا اپنا کوئی رائٹنگ میں بڑا اچھا ہے, تو اس طرح کر کے نا وہ سب کیا کہتے ہیں نا ون ون سچویشن ہو جاتی ہے. اگر سنگل لائم لائٹ میں آپ لے کے آتے ہیں نا تو اس میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑا چیلنج ہو جاتا ہے, کیونکہ یا تو پک کرے گا اور بہت اچھے طریقے سے امپروو کرے گا, اور خدا نہ خواستہ میں ایز اے ٹیچر جب, کیونکہ پبلک اسپیکنگ میرا ایک مین ایریا ہوتا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بچہ فیل ہونے لگتا ہے نا یا وہ رہ جاتا ہے, میرے لیے وہ بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے, کیونکہ اب میں پھر بچوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں خدا نہ خواستہ آپ نہیں دے سکے پریزنٹیشن, نروسنس ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, مجھے ڈر اس وقت سے لگتا ہے جب آپ کلاس روم چھوڑ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں, تب آپ کے اندر ایک انٹرنل ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنا مطلب تباہ کن ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا. آپ کے ہو سکتا ہے آپ اپنے پیرنٹس کو نہ بتائیں, ہو سکتا ہے آپ اپنے دوستوں کو نہ بتائیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اندر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکا, مجھ سے نہیں ہو سکا. تو یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ استاد کا سمجھدار ہونا, تاکہ ہر قسم کے بچے کو ایک اپرچونٹی ملے, وہ اس میں ہر ایکٹیویٹی میں انکلوڈ ہو, پھر آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے نا ان کی یہ امپروومنٹ آنی چاہیے. حکومتی سطح پہ پالیسی میکرز کیا اس میں رول پلے کریں؟ دیکھیں پالیسی میکرز میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, نمبر 1. سیکنڈ, ٹیکنالوجی کا یوز. دیکھیں نا, اگر ہمارے ایلیٹ کلاس کے اسکولوں میں سارا کچھ سسٹم وہی لگے ہوئے ہیں, مطلب ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں, ان کے پاس اپنے ٹیبز ہیں, اور اپنے ٹیبز کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کو سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر. عام بچہ, ایک ٹیچر بیچارہ کھڑا ہوا ہے سامنے, کتاب ہے, بوریت ہے, اسے دل نہیں کر رہا, تو یہ پھر فائدہ تو ہے نا. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر 6-7 لرننگ سٹائل کی ہم بات کریں, ٹھیک ہے, تو وہ اس ٹیکنالوجی کے تھرو تو آپ بہت کچھ دکھا سکتے ہیں, آپ پکچرز کے تھرو, ویڈیوز کے تھرو, آڈیوز, مطلب وہ شامل کر سکتے ہیں, ان کو ڈراماٹائز کروا کے بتا سکتے ہیں. وہ اس سے بہت بہتر ہے جو سنگل کریکولم سسٹم سے. ٹھیک. اچھا آصف صاحب, ایک اور چیز, اب بچہ اسکول سے جیسے تیسے کر کے کوالیفائی ہو گیا, ڈگری اس نے حاصل کر لی, لیکن سوسائٹی میں بھی آ کے اسے وہ ایک طبقاتی تقسیم دکھائی دیتی ہے کہ جو انگلش میڈیم, جو فر انگلش بول رہا ہے, 4 لفظ انگریزی کے اس نے فٹک سے بول دیے, فوراً وہ اس نے جواب انگلش میں دے دیا, اسے اپرچونیٹیز اس کے لیے زیادہ ہوں گی, اور جو اس کے مقابلے برعکس جو اردو میں بات کر رہا ہے, بھلے اس میں اسکل زیادہ ہو, وہ قابل زیادہ ہو, اسے اپرچونیٹیز کم دی جاتی ہیں. یہ تو بالکل ایک ریالٹی ہے. دیکھیں نا, جابس کے لیے جو ہم ایون سبجیکٹ کی جو مین, جس طرح بزنس ہو گیا اور بہت ساری ایسی دوسری فیلڈ ہو گئی, اس میں ہے جس بچے کے اندر یہ مطلب لینگویج کے اوپر گرپ ہے, اورلی اور ریٹن دونوں میں, وہ بہت اچھا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, وہ اس کو پریویس ایکسپوجر ملا ہے, اچھی ایجوکیشن ملی ہے, وہ تو ایکسیل کرے گا. جو جس کے مسائل ہیں وہ واقعی آپ دیکھیں نا, جتنی لوکریٹو جابز ہیں بہت اچھی, ہائیلی پیڈ, وہ کن کو ملتی ہیں؟ مطلب میں نے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ یو کے کی ریسرچ میں وہ اس میں ایون پبلک اسکولوں کا, چونکہ بہت اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور اس میں جو پبلک اسکولوں کا پڑھا ہوتا ہے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ, لیکن ان کی چونکہ کوالٹی ایجوکیشن ہے نا, اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس ریسرچ میں بھی انہوں نے بتایا مہوش کہ یو کے کی جو 70% ٹاپ کی جابز ہیں نا, وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ تو ہے کہ یو کے کی. پاکستان کی بڑا کلیئر ہے, بڑی اپیرنٹ ہے, درمیان میں آتے ہیں لوگ اسٹرگل, لیکن ہماری ساری اسٹرگلنگ والی کلاس ہے, وہ آتی ہے کمپٹیشن, لیکن وہ کتنے آتے ہیں؟ ہر مطلب کلاس میں دیکھیں تو 5-7 ہی نکلیں گے نا, باقی میجورٹی تو وہی پھر میڈیوکرٹی کی طرح, میڈیوکر لائف سٹائل کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس میں میرے پالیسی لیول پہ یہ نا کوالٹی ایجوکیشن. یہاں بھی دیکھیں نا, اب ہر جگہ پہ اس بچے کے ساتھ وہ ایک تقسیم میں آ رہا ہے, اسکول کا یونیورسٹی میں بھی تھا, وہاں سے نکلا تو باہر سوسائٹی میں بھی ہو گیا, تو وہ پوری زندگی اس کی اس تقسیم میں گزر رہی. وہ مطلب آپ کسی کلاس کو بھی جا کے آبزرو کریں نا, جہاں پہ مطلب وہ ڈائنامک کلاس اس لیے ہے کہ مختلف ایریا سے بچے آئے ہوئے ہیں. اب اس کلاس میں بیٹھے ہوئے, آپ صرف پیچھے جا کے آبزرو کریں, آپ کو 1 منٹ میں نظر آ جائے گا کہ جن بچوں کو اچھے طریقے کی کوالٹی ایجوکیشن میں ایکسپوز کیا گیا, جن کی کمپریہنشن بڑی کلیئر ہے, وہ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں, وہ کیسے نالج کو پروسیس کر رہے ہیں, اور جو بیچاروں کو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ بالکل انہیں فیل ہوتا ہے وہ ہر سٹیپ پہ. تو دیکھیں نا, جب یہ سوشل کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے ان سائڈ دا کلاس, وہ روک نہیں سکتا, وہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں کہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں. تو وہ جب دیکھتا ہے کہ میں تو کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا ہوں, یہ سارے مجھ سے آگے ہیں, تو کیا خوش ہو کے جاتا ہے؟
نہیں جاتا نا, اور وہ پھر اس کا جو انٹرنل ڈائلاگ ہے آپ اپنے ساتھ جو ہم کلامی ہے وہ اس کے لیے بڑی خطرناک ہو جاتی ہے, اور یہ پھر مایوسیاں معاشرے میں مسائل وہ بالکل ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک, کچھ ایسے اصول یا کچھ ایسے تقاضے جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بیسک ہیں, ان پہ کام کر لیا جائے تو یہ جو ہمارا طبقاتی طرز تعلیم ہے اس کو ختم یا کم کیا جا سکتا ہے؟ ختم تو مشکل ہے فوراً امیڈیٹلی, کم ابھی ہو تو نہیں سکتا ہے, بالکل کم اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر جس طرح اب ہے نا کہ چلیں ایک ٹیکنالوجی کا آ گیا, ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ یہ سوشل انفلوئنسر ہیں, اب ان میں سے بہت سارے سوشل انفلوئنسر سوشل میڈیا کے آپ وہ نظر آتے ہیں جو کہیں ٹاپ کے اسکولوں میں نہیں گئے, بڑے میڈیوکر سے لائف سٹائل سے آئے ہیں, بہت اچھی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, لیکن اس ٹیکنالوجی نے ان کو ایک بڑی اچھی اسپیس پرووائڈ کی تھی, ان کی جو اسکل تھی نا انہوں نے شیئر کر دی, اور اس اسکل کی بیس پہ ان کو بہت زیادہ فائدے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم سارے لوکل لینگویجز کی شاعری بھی سن رہے ہیں, ہم مختلف ان کی جو اسکل ہے میوزک کی وہ بھی دیکھ رہے ہیں, کسی کو کوئی اسپیکنگ کا کچھ اچھی وہ ایکٹیویٹی کروا رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہ تو ایک اس حساب سے مل رہا ہے, اس حساب سے وہ کم بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر اویئرنیس دیں, اس کے اوپر ٹریننگ کروائی جائے, اس کے اوپر لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی جائے, تو میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کو پیغام یہ دوں گا کہ اب جس دور میں آپ رہ رہے ہیں نا یہ بہت خوبصورت دور بھی ہے اور بہت چیلنجنگ دور بھی ہے. 21st سینچری اس کے بارے میں ایک تھیرسٹ کہتا ہے کہ مطلب 2030 40 50 تک نا لوگ ارریلیونٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ارریلیونٹ ہونا کہ آپ کو امپلائر کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو نا اب تو ہم لڑتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے, وہ بڑھا نہیں رہے, وہ بھائی فیوچر ایسا آنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر ہم تو آپ کو جو بھی آپ ابھی آپ کر رہے ہیں نا دل سے کریں, اپنی جینوئن گرومنگ کریں, اور جو اسکرین ٹائم ہے اس میں سے آدھا ٹائم جو بھی جس فیلڈ کا آپ کو شوق ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو سنیں, اس کا نالج بڑھائیں اور اس میں آپ ایکسل کریں. کیا بات ہے, بہت شکریہ آصف صاحب, وقت دیا آپ نے, انتہائی اہم ٹاپک طریقے نے بہت ہی خوبصورت باتیں آصف صاحب نے بس شیئر کی. دیکھیں ناظرین, آنے والا وقت اور زیادہ مشکل ہو سکتا ہے, اور زیادہ ٹف ہو سکتا ہے. اپنے لیے آسانیاں آپ لوگوں نے خود پیدا کرنی ہے, خود کریٹ کرنی ہے. سیلف کانفیڈنس پہ کام کریں, اپنے اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھیں, انشاءاللہ راہیں جو ہے وہ ضرور آسان ہوں گی. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.